मैं हूं अबरार और आप सब देख रहे हैं आज मुस्लिम टुडे का स्पेशल प्रोग्राम, जहां पर हमें ज्वाइन किया है दो बड़ी पर्सनालिटीज़ ने, जो कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक दूसरे को डिबेट के चैलेंजेस दे रहे थे। तो हमने ये मुनासिब समझा क्यों ना ये नेक काम हमारे इसी प्लेटफॉर्म से हो जाए और दोनों हजरात को मौका दिया जाए कि जो भी इनके इख्तलाफात हैं, जो भी इनके एतराज़ात हैं, वो एक बाकायदा डिबेट के डेकोरम में आके एक दूसरे के सामने बयान करें। तो इसी सिलसिले में आज हमारे साथ जो पहले गेस्ट हमारे पैनल में मौजूद हैं, वो मोहतरम कैसर अहमद राजा साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आप सब लोग इनसे बाखूबी वाकिफ़ हैं और पिछले कुछ अरसे से जिस तरह से एक प्रोमिनेंट फिगर बन के ये सोशल मीडिया पर सामने आए हैं, आप उनके अंदाज़े बयान से इख्तलाफ कर सकते हैं, आप उनके नज़रियात से इख्तलाफ इत्तेफाक कर सकते हैं, लेकिन इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि एक बहुत बड़े तबके को उन्होंने अलबत्ता मुतासिर ज़रूर किया है। अनस भाई से कहें और किताब इसी के में। साथ जो आज के हमारे दूसरे गेस्ट हैं रज़ीउल्लाह नौमान साहब, जो कि अहमदी स्कूल ऑफ थॉट के प्रीचर हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया पर बेसिकली आम ज़ुबान के अंदर, आम फहम के अंदर जो अहमदी डिस्कोर्स है उसको प्रमोट किया है। तो सबसे पहले तो मैं दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया और मुझे ये सआदत बख्शी कि मैं इनके प्रोग्राम को होस्ट करूँ। तो सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहता हूँ आज के स्पेशल प्रोग्राम में मोहतरम कैसर अहमद राजा साहब का, अपने इस RCM के प्रोपेगेंडा आउटलेट पर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसर साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। बड़ा अच्छा कि आपने बात कह के, कुछ लोग कह रहे थे कि आप तो समझते हैं कि ये आरसीएम का प्रोपेगेंडा आउटलेट है, जो कि मैं समझता हूँ कि बिल्कुल है। तो फिर ये न्यूट्रल कैसे हुआ? तो इट्स वेरी गुड थिंग कि आपने शुरू में ही आपने मेंशन कर दिया कि वो रज़ी साहब की एक बड़े अरसे से आदत थी कि वो मुझे अपना लिंक भेज के अपनी स्ट्रीम का साथ कहते थे मैदान में आओ। तो मैं कहता था कि भाई अपने बिल को मैदान नहीं कहते, मैदान में शेरों की तरह निकलते हैं, ऐसी जगह जहाँ पे ना आप किसी को म्यूट कर सकें, ना आपके पास कंट्रोल हो, क्योंकि ये इनकी आदत है, ये लोग किक कर देते हैं, म्यूट कर देते हैं, डाउन भेज देते हैं। तो कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे आपका कंट्रोल हो, ना मेरा कंट्रोल हो। तो फिर उन्होंने सजेस्ट किया आपका, तो मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह जनाब। अब वाकई लगता है कि हम मैदान में आए हैं। जी, बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए और मुझ पर एतबार करने के लिए, हम भी आपके प्रोग्राम को एक गैर जानिबदार तरीके से इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि नहीं, लेकर शुक्रिया चलने की। आपका कि आपने हामी और भरी इसी के इसकी। साथ जी, जज़ाकल्लाह। और इसी के साथ जो आज के हमारे दूसरे गेस्ट हैं रज़ीउल्लाह नौमान साहब, उनको भी मैं वेलकम करता हूँ और ख़ासकर जी इस वजह से वेलकम करता हूँ कि उनको इस बात का इल्म था कि उनके हमारे साथ 180 डिग्री अपोज़िट इख्तलाफात हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने हम पर ये ट्रस्ट किया कि हम उनको बाकायदा एक अनबाइस्ड तरीके से इस प्लेटफॉर्म पर मौका देंगे कि वो अपना इस्तदलाल पेश कर सकें। तो बहुत शुक्रिया रज़ी भाई हमें जी ज्वाइन करने के अब्राज लिए। साहब और अस्सलामु अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी जी, वालेकुम सलाम। अब्राज वालेकुम साहब सलाम। बस शुरू करने से पहले जो थंबनेल है उस पे लिखा हुआ था इस्लाम वर्स कादियानियत, तो मैं अपने आप को कादियानी नहीं कहता, मैं अपने आप को अहमदी मुसलमान कहता हूँ। तो न्यूट्रल प्लेटफॉर्म का मतलब ही यही होता है कि ऐसी बातें वहाँ पे ना हो, ये हमारे लिए डिरोगेटरी होता है। तो आइंदा के लिए ये आपके लिए भी है कि जो न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है, ये एक जिम्मेदारी आपने ली है, इसमें अदल इंसाफ के साथ फरीकैन दोनों दावा करें कि वो इस्लाम को फॉलो करते हैं। आज हम दिखा देंगे कि कैसे साहब का क्या इस्लाम है और हमारा इस्लाम क्या है, और अवाम फैसला कर लेगी इंशाल्लाह। जी, बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए आपका भी, और इंशाल्लाह मैं इस चीज़ को हमेशा ज़हन के अंदर रखूँगा कि आपने जो अपने हवाले से बताया कि आप ख़ुद को कादियानी कहलवाना पसंद नहीं करते, और मैं भी ऑन एयर आपसे इस पर माज़रत करता हूँ। बहरहाल जो आज का हमारा ये प्रोग्राम है, ये कोई डिबेट नहीं, बल्कि डिबेट की टर्म्स एंड कंडीशन को डिसाइड करने के लिए हमने ये प्रोग्राम तय किया था, जहाँ पर हमारे मोहतरम कैसर अहमद राजा साहब जो हैं अपनी टर्म्स एंड कंडीशन डिबेट की बयान करेंगे, और अगर देसी ज़ुबान में कह दिया जाए तो शराइते मुनाजरा बयान करेंगे। और इसी के साथ जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं रज़ीउल्लाह भाई, उसके बाद वो भी अपनी शराइते मुनाजरा बयान करेंगे, और हम मुकम्मल कोशिश करेंगे कि आज के इस प्रोग्राम में डिबेट की सारी जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन हैं उन पर दोनों पार्टीज़ को एग्री किया जाए, ताकि उसके बाद हम एक कंस्ट्रक्टिव डिबेट देख पाएँ।
بہرحال آج کی اس پروگرام کا فارمیٹ یہ ہونے والا ہے کہ ہم دونوں حضرات کو ان کے ایک ٹائم فریم کے اندر ان کو موقع دیں گے کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو یہاں پر شیئر کریں، اور اس کے بعد ان کے اپوننٹ کو بھی اتنا ہی ٹائم دیا جائے گا. اور ہماری کوشش رہے گی، اور میں ریکویسٹ بھی کروں گا دونوں پرسنالٹیز سے کہ آپ خاص کر اس چیز کا ضرور خیال رکھیں کہ جب آپ کوئی آپ کا اپوننٹ گفتگو کر رہا ہو تو اس وقت آپ اس کے ٹائم کے اندر، اس کی گفتگو کے اندر انٹرپٹ نہ کریں، بلکہ آپ کو موقع دیا جائے گا. اور اس کے ساتھ جو دوسری کنڈیشن ہے آج سٹارٹنگ میں، وہ یہی ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ جتنا مہذب ہو سکے ہم اس پروگرام کو لے کر چلیں. کوئی بھی جو ڈیروگیٹری ٹرمز ہیں دوسرے اپنے اپوننٹ کے لیے وہ استعمال نہ کریں. ان کی جو مقدس شخصیات ہیں ان کے حوالے سے بھی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. یہ کچھ ایک چیزیں ہیں جو میں نے شروع میں بیان کر دی. لیکن پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے میں ایک چیز کے اوپر، بیسیکلی کریٹیکل ایشو کے اوپر کیسر بھائی اور رضی بھائی کی رہنمائی لینا چاہوں گا. اور وہ یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ قیصر احمد راجہ صاحب مرزا غلام احمد قادیانی کو سچا نبی نہیں مانتے، ان کو جھوٹا نبی مانتے ہیں. اور صرف اپنی جھوٹا ویڈیوز سر، کے فار اندر دا وہ ریکارڈ، عموماً جی فار دا جی ریکارڈ جی صرف جھوٹا. اور ان کی جی جی صرف جھوٹا نبی مانتے ہیں. نو سر، اور میرے صرف خیال جھوٹا سے اپنی مانتا ہے. ویڈیوز کے نبی اندر کا یہ ایک ایکسیسو لفظ ہے، یہ میرا ویو نہیں ہے. اگر آپ میرا ویو بتانا چاہتے ہیں تو پھر میرا دیں پلیز. جی چلیں، بہت اچھی بات ہے. چلیں، آپ نے سٹارٹنگ میں اس چیز کو کلیئر کر دیا. تو بہرحال ایک چیز اور میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہو سکتا ہے کہ اس پروگرام کے اندر جو آپ کے اپوننٹ ہیں وہ اسی اپنی مقدس شخصیات کے حوالے سے کچھ دعائیہ کلمات بیان کریں. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ چند ایک چیزیں سٹارٹنگ میں ہی آفیشلی ریکارڈ کا حصہ بن جی جائیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے حوالے سے وہ والے الفاظ استعمال کرنے چاہیے کہ نہیں کرنے چاہیے. اور قیصر راجہ صاحب نے تو پہلے ہی واضح کر دیا کہ وہ اس طرح کی ڈیروگیٹری ٹرمز استعمال نہیں کرتے. جی تو نہیں، قیصر میں صاحب پلیز مجھے بالکل نہیں کرتا. بتائیے گا میں کہ کیا صرف آپ کو بالکل آپ نے اچھا کیا، شروع میں آپ نے کر دی. دیکھیں، ہم اخلاقی طور پہ شرافت کے اعتبار سے خود کو مرزا غلام احمد قادیانی سے بہت بہتر سمجھتے ہیں. اس لیے وہ گالیاں تو نہیں دیں گے جو اس نے ہماری عورتوں کو دی ہوئی ہیں، جو اس نے ہمارے مردوں کو دیکھیں دی ہیں. ابراج صاحب، ایسے تو نہیں چل سکتا. جی ٹھیک ہے، ابھی کہا تھا آپ کہ آپس میں ایک اگر دوسرے پہ نہیں کاٹیں گے یہ بات. شرط جو ہے نا، یہ اگر پھر آپ ٹائمنگ کر لیں، کیونکہ اگر انہوں نے ایک جی اعتراض جی کی. جی رضی بھائی، معذرت، میں پلیز آپ سے اجازت لوں گا. قیصر بھائی پلیز اپنی بات مکمل کر لیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم فارملی اس کو شروع کریں گے. جی بہت معذرت، یہ میری طرف سے کوتاہی تھی. جی شکریہ آپ کا. تو ہم خیر اپنے آپ کو اس لیول پہ تو نہیں گرائیں گے کہ جو اس نے گالیاں وغیرہ دی ہیں وہ دیں. ہاں، دعائیہ طور پہ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے. مجھے اندازہ ہے کہ قادیانی کمیونٹی اس آدمی کا نام لیتے ہوئے کہتی ہے علیہ السلام اور رحمۃ اللہ علیہ. تو وہ تو سلام بھیجنا ہے اور رحمت کی دعا مانگنی ہے. تو رحمت تو بنیادی طور پہ اگر ہمارا ایک، جیسے آپ نے کہا کہ 180 ڈگری کا ہمارا ڈفرینس ہے، تو ایک آدمی اگر رحمت کی دعا مانگے گا تو دوسری طرف سے انسان یہ دعا مانگے گا کہ وہ دائرہ رحمت سے نکل جائے. دائرہ رحمت سے نکلنے کے لیے جو لٹرلی جو ٹرم استعمال کی جاتی ہے اسلامکلی، وہ لعنت ہے، یعنی کہ لعنت اللہ علیہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کو اپنی رحمت کے دائرے سے باہر رکھے، دور رکھے. رضی کو پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ جس آدمی کے بارے میں اتنا ریگارڈ رکھتا ہے اس کے بارے میں رحمت کی دعا کرے. میرے پاس یہ رائٹ ہے کہ میں یہ دعا کروں کہ وہ رحمت کے دائرے سے باہر رہے. اس کے علاوہ میں کوئی گالی نہیں دوں گا، کوئی ایسی بات نہیں کہوں گا. ہاں، یہ آپ جناب ولیت وہ کو مجھ سے نہ کریں. رضی مجھے تو طلاق کہہ کے بلائے، وہ اس کا رائٹ ہے، میں رضی کی عزت نہیں کروں گا. اور رضی جس کو اپنا نبی کہتا ہے، میں اس کی عزت اس حوالے سے نہیں کروں گا کہ میں آپ جناب صاحب یہ کروں. نارمل طریقے سے جیسے میں اس کے بارے میں بات کرتا ہوں میں ویسے ہی کروں گا. ادر دین دیٹ گالی دینے کی میری عادت نہیں ہے. جی بہت شکریہ سر. بڑا ہی گڈ جیسچر آپ نے پیش کیا کہ آپ دوسرے کو بھی یہ رائٹ دیتے ہیں کہ وہ اپنے مقدسات کے حوالے سے اپنے جذبات کا اظہار کر سکتا ہے. بہت شکریہ. اب ہم چلیں گے رضی بھائی، پلیز آپ اس پر کچھ کرنا چاہتے جی ہیں، جی کہنا چاہتے بالکل، تھے انہوں نے تو پلیز. تقریباً 2 منٹ لیے. تو پہلی بات یہ ابراج صاحب، یہ کنڈیشن جو ہے نا، یہ عیسائیوں نے، رحمت اللہ کے رانوی صاحب نے ان سے کہا تھا کہ جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں آپ نے عزت سے لینا ہے. اور عیسائیوں نے بھی وہی جواب دیا جو کیسر راجہ آج دے رہا ہے کہ نہیں، ہم نئی عزت سے لیں گے، ہم نعوذ باللہ من ذالک
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیں گے. یہی ان کا جواب تھا. ازالت اوہام اور دوسری کتابوں میں یہ آپ کو مل جائے گا. اب شرک سب سے بڑی چیز ہے. فرعون نے خدا کا دعویٰ کیا, پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ قولاً لینا, اچھے انداز میں بات کرو. ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے بڑا گناہ کہ کوئی اپنے والدین کو گالی دی. یہ بخاری کی روایت ہے. اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے پوچھا کہ اپنے والدین کو گالی, انہوں نے کہا وہ کسی اور کے والدین کو گالی دیتا ہے, وہ جواب میں اس کے والدین کو گالی دیتا ہے. تو اصول منازع میں یہی ہوتا ہے کہ دونوں شخصیات جو منازع میں بیٹھے ہیں وہ دوسرے کے مقدسات کی توہین نہیں کرتے. کیسے راجہ صاحب کے اصول کے مطابق اس نے کھلی چھٹی دے دی کہ اے عیسائیوں, اے ہندوؤں, جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نہیں مانتے, تم سارے کے سارے جب میں درود دے جو نعوذ باللہ ہمارے انبیاء کے بارے جو انہوں نے الفاظ کیے, عیسائیوں کو اصل میں یہ دعوت دینا ہے کہ آپ لوگ بھی کیا کریں. تو یہ مناسب نہیں, یہ علماء کا طریق نہیں کہ دوسرے اپنے مقدسات کی عزت کریں. یہ ان کا حق ہے کہ وہ کریں, لیکن دوسرے کو منازع کے دوران یہ حق نہیں ہوتا کہ مخالف کے مقدسات کی توہین کرے. یہ قرآن میں بھی اصول ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم, کہ ان کے خداؤں کو گالیاں دے دو, وہ جواب میں تمہارے خداؤں کو گالیاں دیں گے. تو یہ اصول قرآن کا اگر انہوں نے توڑنا ہے اور انہوں نے ایسے الفاظ استعمال کرنے, تو پھر یہ بھی ایک رائے فرار ہے جو عیسائیوں نے رحمت اللہ کرانی صاحب کے ساتھ جی استعمال کی تھی. کیسے صاحب آج میرے خلاف وہ طریقہ استعمال اگر کرنا چاہے وہ کر لیں, لیکن ہم ایسی مجلس میں نہیں بیٹھیں گے. جی جی بہت شکریہ رضی بھائی. میرے خیال سے بات بالکل واضح ہے. کیسر بھائی نے آپ کو بالکل رائٹ دیا ہے کہ آپ ان کے لیے جو بھی کلمات کہنا چاہتے ہیں آپ کہیں. لیکن وہ ابرار بھائی میں لفظ ایک دجال بات استعمال رہ کرنے گئی, کے اگر قائل آپ نہیں مجھے ہیں. الاؤ کریں 15 سیکنڈ مجھے دیں. پلیز. جو انہوں نے مسیح موعود علیہ السلام کے بارے جھوٹ بولا ہے کہ آپ نے عورتوں کو گالی دی, وہ شاید احمد رضا خان صاحب کا حوالہ ہے پلیز. جہاں پہ وہ ان کو ولد الزنا کہتے ہیں. وہ ہماری کتابوں میں یہ بات نہیں ہے, تو یہ شاید جی جی کنفیوژن ہو رہی ہے شروع میں. فتاوی رضویہ سوری. جی سوری چلے پھر رضی بھائی, میرے پھر ایسا خیال کر سے لیتے ہیں, وقت کافی لو لے لیا ایسا گیا کر تھا. لیتے ہیں. وہ میں اس کو اچھی طرح سے جانتا ہوں نا. آج میں اس کو میں ٹریٹمنٹ دینے کے لیے میں نے یہاں پہ بلایا. یہ بڑے عرصے بعد یہ لگا رہتا تھا نا اپنے گھر میں بیٹھا, میں یہ کر دوں گا, میرے خلاف سٹریم سارا کرتا تھا. رضی پھر ایسا کرتے ہیں, جو تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے نا وہ کر لیتے ہیں کہ تم نے رسپیکٹ والی بات کہی ہے, وہ میں مرزا کو پھر ذریعہ بغایا کہہ کے سارے میں بولتا ہوں, تو اس میں تو اعتراض ہی تمہیں ہونا چاہیے, کیونکہ تم لوگوں کو سمجھتے ہو کہ وہ پڑھ کے تم لوگوں کو ثواب بھی ہوتا ہے. اس بارے میں کیا خیال ہے؟ جی ابرار صاحب اب مجھے موقع دیں اس کا میں جواب دوں. ٹھیک ہے جی جی. تو کیسے صاحب دیکھیں, آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ قرآن کریم میں بعض مخالفین کے لیے سخت الفاظ استعمال ہوئے. حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے جہاں پہ ذریت البغایا کے الفاظ استعمال کیے, وہ اسلام کے مخالفین کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دن رات گستاخیاں کرتے تھے. آپ کو میں یہی بتا رہا ہوں, آپ کو ملفوظات اعلیٰ حضرت یاد آ رہا ہے جہاں پہ انہوں نے حقیقتاً آپ کو ولد الزنا کے. ہمارا مجھے نہیں یہ تمہارے عقیدہ, مرزا صاحب مجھے کا نہیں مرزا یہ یاد عقیدہ. آ رہا ہے. اس میں کہہ رہا ہوں وجہ مجھے سے آپ مرزا کو یاد. کنفیوژن اچھا ہو چلے رہی ایک ہے, کام کیونکہ کرتے ہیں آپ نے ٹائم ڈسکشن کریں. ابرار صاحب میں پہلے بولوں گا جیسے ہم نے طے کیا تھا, مجھے جی 10 منٹ دیں, میں ان کے سارے اعتراضات کا انشاءاللہ جی جواب وہاں پہ ہی دے دوں گا. جی جب میں پھر بس بولوں گا میری وہ طرف نہیں سے بولنے کی. 10 پلیز. سیکنڈ ایڈ کر جی دیں. جی ایک سیکنڈ رضی بھائی, میرے خیال سے ہماری جو گفتگو جی میں بس 10 سیکنڈ ابرار بھائی کہ جی جی پلیز. رضی نے جو حوالے دیے ہیں نا کہ وہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ تم ان کے جھوٹے خداؤں کو یہ نہ کرو وہ کرو, اور باقی جو اگزامپلس دی ہیں اس سب میں ایک چیز کنسسٹنٹ رہی ہے کہ ایک طرف مسلمان تھے, دوسری طرف غیر مسلم. رضی اگر یہ دلیل دینا چاہتا ہے کہ میں بحثت مسلمان, اس کو بحثت غیر مسلم, اس کے لیے کوئی سخت الفاظ استعمال نہ کروں, یہ میرے لیے قبول ہے, ٹھیک ہے, میں نہیں کروں گا. جی بالکل, میرے خیال سے اب جو ہے اس موضوع کو کنکلوڈ کر دینا چاہیے. کیسر راجہ صاحب نے بھی آپ کو حق دیا ہے, اور آپ بھی جو ہے اس چیز کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں. رضی بھائی, میں آپ کی اجازت سے پروگرام کو کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں فارملی, اور جو ہمارا ٹاپک تھا اس پر آنا چاہتا ہوں کہ آپ
का और कैसर राजा साहब का जो एक्स के ऊपर एक तरह से चैलेंजेस का सिलसिला शुरू हुआ था, उसके हवाले से मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ अपना पूरा का पूरा इस्तदलाल यहाँ पर प्रेजेंट करें। जो भी आपने प्रेजेंटेशन बनाई है वो यहाँ पर शेयर कर सकते हैं, और आपका वक्त जो है हम इंशाल्लाह 10 मिनट रखेंगे, जो है अगर आप मुनासिब समझते हैं तो आपका वक्त शुरू किया जाए। जी ठीक है, मैं भी 7 टाइमर लगा रहा हूँ, तो फिर मैं 10 मिनट पे इंशाल्लाह रुक जाऊँगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। अब्रार से मेरी स्क्रीन शेयर कर दिया। जी, अब मैं अपना टाइम शुरू कर रहा हूँ। तो हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम अपनी कुतुब में फरमाते हैं, लेकिन एक बात है जिसमें कोई तग़य्युर नहीं, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप फरमाते हैं मैंने अपनी तरफ से कोई अपना कलमा नहीं बनाया, ना नमाज अलहदा बनाई है, बल्कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी को दीन व ईमान समझता हूँ। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो पेशवा हमारा, जिससे है नूर सारा, नाम उसका है मोहम्मद, दिलबर मेरा यही है। सब पाक है पैगंबर एक दूसरे से बेहतर, लेकस खुदाए बरतर, खैरुल वरा यही है। अब पहली बात ये है, ये दावा करते कि ये इस्लाम के मानने वाले हैं, खास तौर पे कैसर राजा साहब का दावा है कि मैं सारों की नुमाइंदगी करूंगा। ये रिसाला अल-इमदाद है, इसमें अशरफ अली थानवी साहब के मुरीद ने ला इलाहा इल्लल्लाह थानवी रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा ख्वाब में, फिर बेदारी में कहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना अशरफ अली, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। इसके पास जब अशरफ अली थानवी साहब के पास ये कलमा पहुंचा, ये दरूद पहुंचा, वो कहते हैं इसका मतलब है कि मैं मुत्तबे सुन्नत हूँ। अब इस पे कैसर राजा साहब ने एक अजीब फतवा दिया था कि जो कलमा पढ़े या पढ़ाए वो काफिर है। इसमें भी तकिया है, क्योंकि उनको पता है कि थानवी साहब ने खुद नहीं पढ़ा। लेकिन अगर कोई आपके सामने आके कहे कि खुदा तीन है, मुझे ख्वाब आया है, और आप कह दो बहुत अच्छी ख्वाब है, इसका मतलब है कि तुम सही रास्ते पे हो, क्या कुफर की तस्दीक कुफर नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो इन कलमात का दिफा भी जो करेगा वो भी काफिर, और जो इनकी तावील करेगा वो भी काफिर। ये उन्होंने फतवे में साबित करना, नहीं तो ये भी खत्म नबूवत के मुद्दे, बल्कि अहमद रज़ा खान साहब ने वाज़े इस पे फतवा लगाया, और ये अहमद रज़ा खान को आशिक रसूल मानते हैं, इनका खुद क्लिप मौजूद है। वो कहते हैं अगर अशरफ अली थानवी ने साफ दावे नबूवत भी किया, इसमें कौन सी बईद बात है? इनके तो कुफ्र शक करने वाला भी काफिर है। कैसर राजा साहब उनके कुफ्र में शक करते हैं। खुद थानवी साहब ने चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया है, और उसमें कहा या हम रसूलुल्लाह की तावील कर सकते हैं, ये भी कुफ्र है। अहमद रज़ा खान साहब कहते हैं कि जो कहे कि यहाँ रसूलुल्लाह से मुराद कलमे में अपना नाम लेके अपने आप को अना रसूलुल्लाह कह कि यहाँ मतलब पैगाम पहुंचाने वाला, ये भी कुफ्र है। कुफ्र की तावील नहीं होगी। और ये कैसर राजा साहब के देखे फिरकों के कलमे, ना सिर्फ ये थानवी साहब को खुतूत आते थे कि हम आपको नबी और सहाबा से बराबर समझते हैं, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये खत्म नबूवत भाइयों की खुद सोचे, बल्कि बस जब इलियास कांदलवी साहब की वफात हुई, दियोबंदी हजरात पढ़े थे वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। हम मुसलमान इन्ना लिल्लाह पढ़ते हैं, ना कि वो आयत जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक है। अब आप ये देखें मेरे भाइयों कि एक बात है, इस ग्लास को आप देख लें, अगर इसमें शराब होता है, कोई इसको पी के पानी कह के पिए, हुक्म वही लगेगा जो शराब पीने वाले पे लगता है। इनके सारे फिरकों के हम नबी साबित करेंगे। आपको मिसाल देता हूँ, रशीद अहमद गंगोई साहब अपनी किताब तज़किरतुर रशीद में उनका हवाला है, अब्रार साहब स्क्रीन शेयर कर दें, कि सुन लो हक वही है जो रशीद अहमद की जुबान पे है, और इस जमाने में हिदायत व नजात मौकूफ है मेरी इत्तबा पर। अब कासिम ननोती साहब खुद ही कहते हैं ये तो सिर्फ नबी का दावा हो सकता है कि उसमें नजात मुनहसर हो। तो ये भी आपको हमने दिखा दी कि असल में इनके सारे फिरकों के हम कलमे भी साबित करेंगे, और नबूवत के दावे भी हम साबित करेंगे। अब सब भाइयों के लिए अब आप भाई ये देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस है कि जो किसी मुसलमान को काफिर के, उनमें से एक जरूर काफिर है। दियोबंदी बरेलियों की तकफीर करते हैं, बरेलवी दियोबंदियों की तकफीर करते हैं। अहमद रजा खान साहब कहते हैं जो उनके कुफ्र में शक करे वो भी काफिर है।
ہم پیاسے صاحب کو یہ نہیں کہہ رہے آپ دیوبندیوں کو کافر کہو، ہم کہہ رہے ہیں آپ دونوں کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، نہیں تو آپ خود کافر ہو جائیں گے، کیونکہ ضروریات دین میں یہ بھی ہے مسلمان کو مسلمان کہنا اور کافر کو کافر کہنا۔ نہ صرف یہ، آپ یہ دیکھیں کہ ان لوگوں نے شیعوں کو بھی مسلمان قرار دیا اپنے آئین کے مطابق، جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ شیعوں کا عقیدہ کہ 3 سے علاوہ سارے مرتد ہو گئے تھے، اور علماء اہل سنت کہتے ہیں شیعہ 12 بار ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ احمد رضا خان صاحب کہتے ہیں کہ جو دیوبندی اور بریلوی یہ ختم نبوت کے منکر ہیں، ان کے کفر میں جو شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ تو یہ ہمیں آج بتانا پڑے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث تھی کہ سچا اسلام ایک ہوگا، 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، ایک ہی سچا اسلام ہو سکتا ہے، جو کہ سارا کچھ اسلام میں یہ ممکن ہے۔ اس کی مثال احمد رضا خان صاحب نے خود دی کہ ایسے کہ 99 قطرے گلاب ہو، ایک قطرہ پیشاب ہو، سارا پیشاب ہو جائے گا۔ تو 72 گمراہ اسلام نہیں ہو سکتے، سچا اسلام ایک ہوگا۔ ان کو ہمت ہے تو ہمیں بتائیں کون سا سچا اسلام ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سارے جو ایک دوسرے کی تکفیر کریں وہ سارے سچے اسلام پہ۔ اب میں آپ لوگوں کو ایک عجیب و غریب بات دکھاؤں گا جو اکثر نے کبھی نہ سنی ہوگی نہ دیکھی ہوگی۔ یہ جو کیسر راجہ صاحب ہیں یہ کہتے ہیں کہ جو احمد رضا خان صاحب ہیں یہ عاشق کے رسول ہیں اور ان کے مجدد بھی ہیں۔ تو یہ میری اسکرین ذرا شیئر کریں، یہ فتاوی رضویہ جلد 15 کا حوالہ ہے۔ اس میں انہوں نے سارے فرقوں کے خدا کے بارے بات کی، نعوذ باللہ۔ اسکرین نہیں شیئر ہو رہی تو ابرار صاحب یہ وہابیوں کے جھوٹے خدا احمد رضا خان کی تحریر ہے، نقل کفر کفر نباشتہ۔ اب کیسے راجہ صاحب ساروں کا دفاع کرے، بریلوی دیوبندی شیعہ اور اہل حدیث ساروں کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ تو احمد رضا خان صاحب کیا کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، وہ کہتے ہیں کہ وہابی ایسے کو خدا مانتے ہیں جس کا بکنا، بولنا، سونا، اونگنا، غافل رہنا، ظالم ہونا، حتیٰ کہ مر جانا سب کچھ ممکن ہے۔ کھانا پینا، پیشاب کرنا، پاخانہ پھرنا، ناچنا، ترکنا۔ پھر وہ بہت خطرناک بات کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کہ وہابیوں کا خدا لواطت جیسی خبیث بے حیائی کا بھی مرتکب ہو سکتا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ وہ وہاں نہیں رکتے، وہ کہتے ہیں دیوبندیوں کا بھی ایک جھوٹا خدا ہے۔ وہ کہتے ہیں دیوبندیوں کا ایسا خدا ہے کہ وہ چوری بھی کرتا ہے، نعوذ باللہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر کے کہتے ہیں کہ خدا نے اپنا ایسا شریک، خدا نے اس نے جیسا علم اپنے حبیب کو دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں اس نے اپنا برا فضل کہا اور اس پر اعلیٰ درجے کا احسان جتایا۔ اس کی حقیقت اتنی ہے کہ ایسا تو ہر پاگل ہر چوپائے کو ہوتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ اسلام ہے۔ ساروں کے متعلق کیا کہ ان کے خدا ایسے خدا کی گستاخی کر دی، اس کا بھی دفاع کرنا پڑے گا۔ اب ان کا ختم نبوت پہ بھی کوئی اجماع نہیں۔ آج کیسے سے ہم سوال کرتے کہ آپ نے بتانا ہے کہ ختم نبوت آپ مشروط طور پہ مانتے ہیں یا غیر مشروط طور پہ، اس کا بھی ان کے پاس کبھی جواب نہیں ہوگا۔ اب دوسری بات یہ، ان کا یہ بھی عقیدہ کہ جو اولیاء ہیں ان کا تو یہ حال ہے کہ وہ پوری دنیا کو اپنے ہاتھ میں دیکھتے ہیں، یہ بریلویوں کا عقیدہ ہے۔ اب آپ میری اسکرین شیئر کریں ابرار بھائی، ایک سیکنڈ۔ یہ انہوں نے جو آخر پہ اعتراض کیا حضرت مرزا صاحب پہ ذریت البغایا کا، یہ عربی عبارت ہے، ان کو تو عربی آتی نہیں۔ واضح طور پہ مسیح موعود یا مسلمانوں کی بات نہیں کرے بلکہ فرما رہے الا ذریت البغایا الذین ختم اللہ علی قلوبہم، کہ جن کے دلوں پہ مہر لگی ہے وہ ذریت البغایا۔ اور عربی لغت سے نہیں صرف ثابت کہ اس کا ایک معنی یہ بھی کہ جو لشکر کے آگے ہو، خود مسیح موعود کی ملفوظات میں آپ نے ابن بغا کا یہاں ترجمہ لکھا ہے سرکش انسان۔ وہ ان عیسائیوں کے متعلق تھا جو دن رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے تھے۔ ان کے متعلق تو قرآن نے ان کو گدھا بھی کہا ہے، سور کی تشبیہ بھی دی ہے، بہت تشبیہ ہیں۔ شر البریہ کے بھی الفاظ ہیں قرآن میں، زنیم کے بھی الفاظ ہیں ایسے لوگوں کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو۔ آپ یہ دیکھیں، یہ بہت اہم حوالہ ہے، یہ کوئی عالم کا نہیں حوالہ ہے، یہ مثنوی مولانا جلال الدین رومی کا حوالہ ہے جو دیوبندیوں کے نزدیک کلام الہی ہے۔ یہ آپ دیکھیں ارواح ثلاثہ میں لکھے یہ اللہ سے ہے، یہ کلام الہی ہے، اس کا انکار نہیں ہو سکتا۔ اس میں بھی انہوں نے کہا کہ
یہ جو الفاظ ہیں کا ذالک لانی من اولاد الحلال ولست من ابناء الخنا واہل الدلال وانت من اولاد الزنا لا شک فی ذلک. تو یہ مجازن انہوں نے استعمال کیا کہ جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ کہا. لیکن ان کے احمد رضا خان سے تو اس کو حقیقی میں لے رہے ہیں. ان کے متعلق وہ کہتے ہیں قادیانی دیوبندی نیچی چکراوی مرتدین ہے کیونکہ مرد یا عورت کا تمام جہاں جس سے نکاح ہوگا مسلم ہو یا کافر اصلی یا مرتد انسان ہو یا حیوان محض باطل اور زنائے خالص ہوگا. نعوذ باللہ. ان کے شیعہ بھائی کیا کہتے ہیں یہ دیکھیں اصول کافی. ہم تو صحیح ترجمہ کرتے ہیں لیکن ان کے ترجمے کے مطابق اس کے اصول 10 منٹ کافی ہو گئے میں ہیں ابرار بھائی. اور نہیں 9 منٹ 26 ہوئے ہیں. جی کیونکہ میں پہلے جو تمہاری گھڑیاں بھی ٹیکنیکل تمہارے ایشو مذہب تھا کی طرح ہی ہیں. اسکرین شیئر میں ایشو ہوا تھا یہ مسئلہ ہوا تھا اس میں ٹائم اچھا وہ تم ٹائم روکتے رہے ہو ہیں. آپ کے وہ تو روکنا تھا اسکرین ہی نہیں شیئر ہوئی. جسٹ لاسٹ لاسٹ حوالہ ہے بھائی فکر نہ جی کریں. پلیز کنکلوڈ اٹ. یہ اصول الکافی کا حوالہ ہے. شیعہ کہتے ہیں ان جیسے لوگوں کے جسٹ متعلق. سیکنڈ. جی آواز آ رہی ہے میری؟ آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کا ٹائم مکمل ہوتا ہے. ابرار بھائی میں بات رضی بھائی ہم ختم آپ سے کر رہا اجازت تھا لینا آپ نے چاہیں مجھے گے. بات نہیں جی جی ختم کرنے دی. آپ کا ٹائم مکمل ہوتا ہے. میں رک گیا تھا کیونکہ آپ نے کہا تھا پلیز 1 10 منٹ کے ٹائم فریم کے اندر ہی بات کو کنکلوڈ کرنے کی کوشش کیجیے. ویسے میرے پاس 30 سیکنڈ تھے آپ نے خود ہی مجھے روکا. پلیز نیکسٹ دے دے میری طرف سے دے دے. پلیز نیکسٹ راؤنڈ کے اندر انشاءاللہ. ویسے آخری حوالہ ہے میں بول رہا تھا آپ نے مجھے خود ہی روکا. یس پلیز. کلہم اولاد بغایا ما خلا شیعتنا کہ آپ سارے اولاد بغایا سوائے شیعہ کے. تو اس میں وہی ترجمہ کریں کہ ایسے صاحب تو پھر فتویٰ تو ان پہ خود ہی ان کے بھائی لگا رہے ہیں. جی چلے بہت شکریہ رضی بھائی اپنی ساری پریزنٹیشن شیئر کرنے کے لیے. کیسر صاحب آپ نے بھی اس کو دیکھا ہے اور میں چاہوں گا کہ اب آپ اپنی پریزنٹیشن پلیز شیئر کریں ہم سب کے ساتھ. جی آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. جی بہت شکریہ جی. یہ میری آپ شیئر کر دیں گے پریزنٹیشن پلیز. 1 سیکنڈ. یس. اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یس سر. اچھا آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ جو مناظرہ ہے اس کا یا جو ڈبیٹ ہے اس کا کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے کرنے کے لیے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ رضی کا ٹیچی کوئی میل فنکشن کر رہا تھا. ایک اس نے ٹرم نہیں رکھی, ایک کنڈیشن نہیں رکھی, ایک اس نے وجہ نہیں بتائی کہ جو اس نے پرپوز کی تھی ٹرمز ٹویٹر پہ کہ وفات مسیح حیات مسیح ان چیزوں پہ تم مدعی ہوگے یہ ہوگا. یہاں آ کے وہ رٹائی پریزنٹیشن جو خواب میں بھی بڑبڑاتا رہتا ہوگا, خوابوں میں بھی اس کو یہی چلتا رہتا ہوگا, وہی آ کے اس نے طے کر دیا ہے. اب میں بتاتا ہوں کہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز میں نے جو اس نے پرپوز کیا تھا میں اس کے خلاف کیوں ہوں, کہ وہ ایسا کیوں نہیں ہونا چاہیے. میں وہ دکھانا چاہتا ہوں ٹویٹ یہاں پہ لوگوں کو. آپ بے شک اس کو ابھی پریزنٹیشن میں نے آگے بڑھ جانا ہے, بعد میں آپ چاہیں تو اس کو روک لیں. میں نے 2 چیزیں کہیں ہمیشہ, اور یہ اس ڈبیٹ میں آنے سے پہلے میں نے رضی کے ساتھ یہ شیئر کیا تھا کہ میری 2 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ جو قادیانی ڈبیٹر ہیں وہ اپنے کسی معتبر ادارے کی نمائندگی وہ جب کریں گے تو ان کا وہ ادارہ جو ہے وہ پیشگی ایک تحریر دے گی کہ اس کی بات کو ڈس آن نہیں کیا جائے گا, کیونکہ ان کا وتیرہ ہے. جب بھی ان کو ڈبیٹ میں منہ کی کھانی پڑتی ہے بعد میں ان کے ادارے کہتے ہیں نہیں وہ ہماری نمائندگی نہیں کرتا تھا. رضی کے لیے میں نے شرط ریموو کر دی تھی اس لیے کہ یہ ان کا ویل ناؤن فیس ہے. یہ بات میں نے سے کہی بھی تھی, یہ باتیں ساری ٹویٹر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لکھی ہوئی ہیں, کوئی ہماری پرائیویٹ کنورسیشن نہیں ہوئی, سب پبلک ریکارڈ کا حصہ ہے. دوسری یہ تھی کہ ڈبیٹ خالص قادیانی عقائد پر ہوگی جس میں قادیانی کتب و رسائل وغیرہ میں درج تحریروں پر بات کی جائے گی. اسلام کے مسالک کے باہمی اختلاف رائے تشریحات کا فرق سمیت ہر وہ چیز جس کا تعلق قادیانیت سے نہیں ہے وہ اس بحث کا حصہ نہیں ہوگی. یہ اس کو میں نے ڈبیٹ میں آنے سے پہلے دکھایا تھا, لیکن جیسے میں نے کہا لگتا ہے ٹیچی میل فنکشن کر گیا, اس کو سمجھ نہیں آئی کہ یہاں پہ آ کے اس نے کرنا کیا ہے. یہی وہ ایگری کر کے یہاں پہ آیا تھا کہ اب وہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز نہیں ہونے چاہیے تو وہ کیا ہونے چاہیے. وہ کہیں گے یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کوئی پتہ نہیں, آدھا گھنٹہ ہمارا گیا اسی چیز کی نظر ہو گیا. خیر میں آگے بڑھتا ہوں ایک اتفاق سے کہ میں جو اس نے پروپوز کیا تھا نا جو چیزیں اس نے کہ میں مدعی ہوں گا اس معاملے میں کہ حیات مسیح وفات مسیح کا معاملہ ختم نبوت میں ہوں گا. میں اس کو بتاتا ہوں کہ نہیں, یہ چیزیں بڑی اور طرح کی ہیں. میں تم سے 2-3 چیزیں جو ہیں وہ یہاں پہ کلیئر کر کے کہ ہمارا تم لوگوں سے پرابلم کیا ہے. سب سے پہلے میں قادیانیوں سے اتفاق کر رہا ہوں, یہ ذاق الباطل اس کی ایک تحریر ہے.
جس میں یہ لکھا ہوا ہے. اچھا یہ بات ہو جی تھی نا وہ علیہ السلام لعنت اللہ علیہ، میں اپنی بات پہ قائم ہوں کہ وہ جو مرضی کہے، میں نے جو بدعا دینی ہے وہ دینی ہے. اور بائی دی وے لعنت پہ تو مرزا نے خود بھی کہا تھا بڑی اچھی دعا ہوتی ہے، چاہے تو میں حوالہ دے سکتا ہوں. یہاں پہ لکھا ہوا ہے جی کہ حضرت مسیح موعود کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے ہیں. آپ نے فرمایا یہ غلط ہے کہ دوسرے لوگوں سے ہمارا اختلاف صرف وفات مسیح یا چند مسائل میں ہے. آپ نے فرمایا اللہ کی ذات، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، غرض کے آپ نے تفصیل سے بتایا کہ ہر ایک چیز میں ہمیں ان سے اختلاف ہے. بالکل جی ہم اس بات کو مانتے ہیں، بالکل ہر چیز پہ اختلاف ہے. آپ کی کنسیپشن خدا کی اور ہے، ہماری اور ہے. آپ کی رسالت کی کنسیپشن اور ہے، ہماری اور ہے. ختم نبوت میں ہماری کنسیپشن اور ہے، آپ کی اور ہے. باقی چیزیں حیات مسیح یہ وہ مدعی فلاں وہ ارریلیونٹ چیزیں ہیں. تو اس لیے یہ میں اپنا اتفاق رجسٹر کرتے ہوئے میں آگے بڑھتا ہوں کہ مرزا قادیانی کی جو افواہات ہیں وہ ہیں کیا کیا. قادیانیوں کا قرآن ہمارا اس پہ اختلاف ہے. یہ اللہ کی توہین کرتے ہیں، یہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، یہ اہل بیت کی توہین کرتے ہیں، اور اس کے باوجود کافر بھی یہ ہم ہی سمجھتے ہیں. تو پھر ہم یہ حیات مسیح، وفات مسیح، ان چیزوں پہ ڈبیٹ کیوں کریں جب کہ ہمارا ڈفرنس ہے وہ لوگوں کو سمجھ آنا چاہیے. اچھا یہ آپ جو ہے چیزیں ساتھ بے شک آپ بڑی کر کے دیکھتے رہیں ساتھ ساتھ شوڈ یو وش. اب یہاں پہ یہ میں جو ریویو آف ریلیجن ہے میں آپ کو اس کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ یہ اپنے قرآن کے حوالے سے یہ کیا کہتے ہیں. اب یہ ہم چھوٹی موٹی بات نہیں کر رہے ہیں، یہ ہائی لائٹڈ پارٹ ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. میں بلکہ اس کو اور ذرا زیادہ بڑا کر کے دکھا دوں تاکہ کلیئر ہو جائے. یہ ریویو آف ریلیجنز، اب یہ بات ذہن میں رکھے کہ یہ ان کی اپنی ویب سائٹ پہ بڑی اچھی باتیں لکھی ہوئی ہیں اس تحریر کے حوالے سے. اس کتاب میں جو کچھ بھی اس رسالے میں جو کوئی تحریر ہوا ہے کہ اس میں بڑی اچھی باتیں ہیں. لکھا ہے جی کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کہاں موجود ہے. اگر قرآن موجود ہوتا تو پھر کسی کے آنے کی کیا ضرورت تھی. مشکل تو یہی ہے کہ قرآن دنیا سے اٹھ گیا ہے، اس لیے تو ضرورت پیش آئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بروزی طور پر دنیا میں مبعوث کر پہ آپ قرآن شریف اتارا جائے. ان کے پچھلا ختم، اب بروزی طور پہ. یہ بات ذہن میں رکھے کہ مرزا نے اپنی تحریروں میں کہیں بروزی نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا ہوا. یہ تشریحات میں بروزی کہہ دیتے ہیں، لیکن وہ جو مانتا ہے وہ اپنے آپ کو نبی ہی مانتا ہے. تو ہمارا تو تم لوگوں سے اختلاف اس چیز پہ ہے. تم چلے جاتے ہو بریلوی نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا. اچھا آگے چلتے ہیں. اب یہ سارے حوالے جو ہیں وہ میں آپ کو دے دوں گا اگر آپ کو پھر بھی ضرورت پڑے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ کس لیول کے جب یہ دجل پہ جاتے ہیں تو کہاں یہ رکتے ہیں. پھر یہ کہتے ہیں کہ پھر بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی نبی آ جائے تو پہلے نبی کا علم اسی کے ذریعے ملتا ہے، یوں اپنے طور پہ نہیں مل سکتا. اور بعد میں آنے والا نبی ہر نبی کے لیے بمنزلہ سوراخ کے ہوتا ہے. پہلے نبی کے آگے دیوار کھینچ دی جاتی ہے اور کچھ نظر نہیں آتا سوائے آنے والے نبی کے ذریعے دیکھنے کے. یہی وجہ ہے کہ اب کوئی قرآن نہیں سوائے اس قرآن کے جو حضرت مسیح نے پیش کیا، یعنی کہ ان کا جو مرزا ہے اس نے پیش کیا، اور کوئی حدیث نہیں جو سوائے ان کے مرزے نے پیش کیا، اور کوئی نبی نہیں سوائے اس کے جو اس کی روشنی میں دکھائی دے. اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اسی ذریعہ سے نظر آئے گا کہ جو اس کے مرزے کی روشنی میں دیکھا جائے گا. اب یہاں تک یہ بات ہے کہ یہ چلے گئے ہیں کہ جو قرآن ہے وہ بھی اصلی والا نہیں پیچھے بچا. جو قرآن یہی بتائیں گے وہی ہوگا. اور پھر قرآن میں میں رضی کو چیلنج کرتا ہوں کہ اب ان لوگوں نے جھوٹ بول کے اپنی کتابوں کو اپڈیٹ کیا ہے، لیکن یہ آج یہ ڈینائی کریں. میں اس کی پرانی کتابیں نکال کے دکھاتا ہوں جس میں انہوں نے قرآن کی آیتوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ فلاں جگہ پہ یہ آیت نہیں ہوتی تھی، یہ ہوتی تھی، فلاں جگہ پہ یہ ہونی تھی، یہ ہوتی تھی. بعد میں پبلک پریشر پڑا تو ان لوگوں نے کتابیں جو آن لائن کی ہیں اس میں چینج کیا. لیکن یہ نہ کرے، میں اصلی کتابیں دکھاؤں گا. اچھا آگے اللہ کی توہین میں مزید یہ تذکرہ میں آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ اگین یہ اس کی اپنی افواہات ہے جس میں کہہ رہا ہے کہ اللہ نے اسے کہا کہ تو ہمارے پانی میں سے ہے. یہ پتہ نہیں کہاں کی باتیں اٹھا کے لے آتا ہے کہ فلاں کتاب میں یہ لکھا تھا، فلاں میں یہ لکھا تھا. وہ ہمارا تم سے ان چیزوں میں اختلاف ہے. دا کنسیپشن آف گاڈ. آگے دیکھ لیں شرک کے حوالے سے. یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے مرزے سے کہا کہ تو مجھ سے بمنزلہ بیٹے کے ہے. یار ان کی ایک سمجھ نہیں آتی کہ کہیں اللہ کے ساتھ اللہ اس کے ساتھ رجولیت کر رہا ہوتا ہے، پھر 10 مہینے یہ اس کو حمل ہو جاتا ہے، پھر اسی کا بیٹا. مین واٹ کائنڈ آف سک مائنڈ از دیٹ. یار کوئی نارمل آدمی ہوتا ہے نا کوئی سن کے جس کو لگے کہ یار میں کسی ایسے آدمی کو پڑھ رہا ہوں کہ جس میں میں دیکھ کے کہوں کہ یار دیر واز اے سینس. یہ ہمارا اختلاف چل رہا ہے. امیجن کریں ہمیں کس چیز پہ آنا پڑتا ہے. آگے توہین رسالت کے حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ وہ لکھتا ہے کہ من مسیح زمان، من کلیم خدا، منم محمد و احمد و مجتبیٰ باشد.
صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ اب کہہ رہا ہے کہ میں اچھا یہاں بھی کوئی بندہ کہہ سکتا ہے یار شاعری میں شاید اس نے کہہ دیا ہو کہ کوئی استعارتاً بات کہہ دی گئی ہو، لیکن یہ استعارہ نہیں ہے. اگلی بات زیادہ کلیئر ہے. کلمۃ الفصل اگین جلد 14 سارے حوالے موجود. معترض کا یہ خیال ہے کہ کلمہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک اس غرض سے رکھا گیا ہے کہ وہ آخری نبی ہیں، تبھی تو اعتراض کرتا ہے کہ آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے تو اس کا کلمہ بتاؤ. نادان اتنا نہیں سوچتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کلمہ میں تو اس لیے رکھا گیا کہ آپ نبیوں کے سرتاج اور خاتم النبیین ہیں، اور آپ کا نام لینے سے ہی باقی نبی خود اندر آ جاتے ہیں. ہر ایک کا علیحدہ نام لینے کی ضرورت نہیں. ہاں مرزا کے آنے سے ایک فرق ضرور پیدا ہو گیا، اور یہ کہ مرزا کی بعثت سے پہلے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مفہوم میں پہلے آگے گزرے ہوئے انبیاء شامل تھے، لیکن اس کی بعثت کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے مفہوم میں ایک اور رسول کی زیادتی ہو گئی. لہٰذا مرزا کے آنے کے بعد ناؤز باللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ باطل نہیں ہوتا، بلکہ پہلے شان سے جگمگانے لگتا ہے. اور یہ ہے کہ مفہوم میں ایک رسول کی زیادتی کر دی گئی ہے. اس کے علاوہ مان بھی لیں کہ خیر میں بات کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں کہ وہ بیسکلی اب یہ کہہ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ جگمگا رہا ہے اس آدمی کی وجہ سے. تو یہ کوئی میٹافوریکل بات نہیں تھی. دین اٹ گوز ایون فردر. یہ آپ نے جو پہلے بات دیکھی ہے میں اس کو دوبارہ یہاں پہ ریپیٹ کر رہا ہوں، لیکن وہ قرآن کی توہین کے کانٹیکس میں تھی اور رسالت کی توہین کے کانٹیکس میں ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اسی لیے تو ضرورت پیش آئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بروزی طور پر دنیا میں دوبارہ یہ کوئی میٹافوریکل نہیں ہے، یہ کلیم کر رہے ہیں، ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے اپ گریڈڈ فارم میں یہ دوبارہ قادیان میں آئے ہیں. اس کے علاوہ آپ توہین رسالت کی میں یہ دیکھ لیں کہ درمیان میں یہ جو 1 2 3 چوتھی لائن میں کہ اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی، یعنی کہ یہ قرآن میں جو آیت ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کے حوالے سے کہہ رہا ہے کہ اس میں میرا نام محمد رکھا گیا. ہمارا تم سے اختلاف اس چیز پہ ہے، لیکن یہ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. توہین اہل بیت کے حوالے سے دیکھ لیں کہ ان کا جس کو یہ اپنا نبی کہتے ہیں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے قوم شیعہ اس پر اصرار مت کرو کہ حسین تمہارا منجی یعنی کہ نجات دہندہ ہے، کیونکہ میں سچ کہتا ہوں کہ آج تم میں ایک ہے جو اس حسین سے بڑھ کر ہے. میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی تحریر پر. اچھا اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ مجھ میں اور تمہارے حسین میں بہت فرق ہے، کیونکہ مجھے تو ہر وقت ایک خدا کی تائید مل رہی ہے، جبکہ مگر حسین پس تم دشت کربلا کو یاد کر تم روتے رہتے ہو. ہم لعنت بھیجتے ہیں ان تحریروں پہ. ہمارا جو اختلاف ہے وہ ان چیزوں پہ ہے. یہ پتہ نہیں کہاں کہ یہ ہند سندھ کے کتاب ہے کہ نہیں وہ اس فلاں کتاب میں یہ لکھا تھا، بریلوی مسلک میں یہ ہے، دیوبندی مسلک میں یہ ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہماری ڈبیٹ ہو وہ اسلام ورسز قادیانیت پہ ہو. یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہونے چاہیے. جی بالکل ٹائم کیسر صاحب آپ کا ختم ہو چکا ہے، اور رضی بھائی آپ نے بھی کیسر صاحب کی مکمل گفتگو سنی. اب میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر اگر آپ رسپانس دینا چاہتے ہیں تو جیسے ہی آپ گفتگو شروع کریں گے ویسے ہی 10 منٹ کا ٹائمر شروع ہو جائے گا. اور اسے کہے کہ یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ آ جائے. ڈبیٹ اس نے یہیں پہ کرنی ہے تو فائدہ کیا؟ میں تو ہول آرگومنٹ یہ ہے کہ ہمارے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہیں، ٹاپک کیا ہونا چاہیے. جی چلیں رضی بھائی آپ فارملی شروع کر سکتے ہیں. میں خود بھی ٹائمر لگا لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب دیکھیے انہوں نے اعتراض جو کیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام پہ، آپ نے کہا کہ ہمارا خدا اور ہے، کلمہ اور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہے. انہوں نے بالکل مس کوٹ کیا. یہ اصل میں وہ بات ہے کہ ان کی جو گستاخی اس کو ہم وہ نہیں کہتے، ان کے مودودی صاحب کہتے ہیں. لیکن جب وائز و تلقین کے بعد داعی اسلام نے ہاتھ میں تلوار لی ناکامی کے بعد، نعوذ باللہ من ذالک، ہم تو نہیں مانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ناکام رہے. پھر ان کے بریلوی قرآن میں لکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہے، ہم تو نہیں یہ مانتے. تو یہ صفات کی بات ہوئی کہ اس لحاظ سے ہمارا فرق ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ احمد اظہر خان سے کہتے ہیں کہ ان کے خدا لواطت کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. وہابیوں کا خدا کھانا بھی کھاتا ہے، پانی بھی پیتا ہے، واش روم بھی استعمال کرتے ہیں. تو ہم ایسے خدا کو نہیں مانتے. یہ بات ہو رہی ہے. ان کے مجدد احمد اظہر خان کہتے ہیں عزت بعد ذلت، نعوذ باللہ من ذالک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ لفظ ذلت استعمال کر رہے ہیں. پھر وہ قبروں پہ جا کے کہتے ہیں یا عبد القادر شیئا للہ، مردوں سے جو مدد مانگتے، کیا وہ حقیقی طور پہ اللہ کو مانے؟ بالکل نہیں. کلمے میں جو اختلاف ہے وہ یہی ہے. تھانوی رسول چشتی رسول جس کا وہ آج دفاع کرنے آ گئے. پھر اشرف علی تھانوی سے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غیب کا علم ہے اس کے معاملے میں پاگلوں کے ساتھ تشبیہ دی. ابرار یہ کیا ہو رہا ہے یار؟ ایک منٹ کے لیے ٹائم روکیں اس کا. ابرار ایک منٹ،
ابرار صاحب انہوں نے ابرار بہت ایک بات منٹ اس کا کی ٹائم ہے، روکیں ٹھیک نا، ہے، اس کا بعد میں میں آپ دے بات دیجیے کر گا، رہا ہوں، ان اس کو کو دے remove دیجیے گا. کر کے میرا جو اس کے Yes, جو sir. آپ کے ساتھ جی ابرار کا جی ایکچولی رضی بھائی، آپ میں کے ان ٹائم کی کو ٹرن نے پاز. ایک لفظ نہیں کہا، یہ کوئی طریقہ ایک نہیں ہے نا، لفظ اس نے یہ ڈبیٹ کرنی ہے جبکہ ہمارا اگر آپ ٹاپک ہی نہیں ہے. نیوٹرل اس کا مطلب یہ ہے کہ تو جو آپ کچھ کو بکواس اس انہوں کی نے کتابوں میں بولا لکھا ابھی ہوا ہے یہ بہت آ کے یہاں پہ واقعہ کرتا رہے گا. ابرار صاحب یہ تو کوئی چیز نہ احترام ہوئی سے نا، میں آپ کو ٹرمز کہہ اینڈ رہا ہوں، کنڈیشنز کیا ہیں، اسی لیے بیٹھے تھے کہ وہ چیزیں رضی طے بھائی، ہو آپ کا جائیں. ٹائم میں نے پاز کیا. ٹائم اس کا جی بالکل اس کو پاز کریں اور رضی بعد میں بھائی، اس کو دیں. جو ہماری رضی بھائی چیز ہم طے نے آپ کا ہوئی ہے کہ ٹائم ہم نے پاز ٹرمز اینڈ کیا ہوا کنڈیشنز ہے. کرنی ہے یہاں پہ طے، اور جی وہ پتہ نہیں بات کو کہاں پہ لے کے جا رہا ہے. یہ طریقہ ہے ڈبیٹ کا. جی ابرار صاحب آپ نے کہا 10 منٹ ریبٹل، اور ہم نے لائیو جانے سے پہلے بھی ان کے ساتھ طے کیا ہے. خدا گواہ آپ کے آگے انہوں نے کہا تھا کہ جی مجھے وقت ملے گا ان کی پلیز. پریزنٹیشن ریبٹ کرنے کے لیے. ابرار آپ گواہی دیں، اللہ بھی دیکھ رہے جی ہیں. کیا انہوں نے میں اس گواہی کے دیتا اگری ہوں، نہیں کیا تھا مناظر سے پہلے؟ میں اب گواہی دے کیونکہ دیتا ان ہوں. کو پتہ ہے اس کا کوئی جواب نہیں، ابرار میں وہ دے دے رہا لاہر ہوں گواہی. فلان اس طرح اختیار ہے کہ بولنا شروع ہے. انہوں نے کتنی بات کی ہے ابرار میں دیتا حضرت ہوں، میں مسیح دیتا ہوں کی گواہی. اس کا توہین کی ایک ہے. منٹ اس کا میں منہ بند ایک کرے، میں دیتا لفظ ہوں نہیں گواہی. کہا. تو ابرار صاحب احترام سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں میرا ٹائم اب ہے. رضی بھائی، ابرار آپ کا ٹائم پاز کیا ہوا ہے. ہاں بالکل اس کا ٹائم دے. جی ابرار آپ کا ہماری یہ ٹائم ہم نے. بات ہوئی تھی جی کہ جو ہم بات کریں گے ٹھیک ہے 5 منٹ اس کا ہم اس کی ہم ریبٹل دے دیں گے، لیکن یہ دوبارہ سے آپ اس کو 10 منٹ آپ سٹارٹ ہوتے ہیں 10 منٹ میرے او یار ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کدھر گئے. جو باتیں میں نے کہی ہیں اس نے ریبٹ یہ کرنا ہے کہ ان ٹرم جو میں نے باتیں کہی ہیں اس وجہ سے ڈبیٹ ان ٹاپکس میں سے کسی پہ نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پہ اسلام اور قرآن، یہ ہے ریبٹل. اس نے جا کے دوبارہ وہ فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے فلاں میں یہ لکھا ہے، اس کا تو اور کوئی کام ہے نہیں. اس کو تو ایک چابی دے کے چھوڑ دیں شروع ہو جاتا ہے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جی آپ ابرار صاحب ماڈریٹر ہیں، مجھے آپ لگ رہا ریگولیٹ ہے کریں اس ایسے بات نہیں کو. بات چلے او گی. او میں بس بات کرو، میری او یار رہ بس گئی، کرو. انہوں نے اگر میں نے بات منہ کی ہے لگا لیا، یہ میرے جی بڑی بات ہے. ان کو آپ ریموو کریں اس کو میرے 10 اس کو منٹ کے ابرار نا جو طے ہوئی تھی ہماری بات، اسے کہیں ایک منٹ منہ جی بند کریے، اس کا میوٹ کر دیں اس کو میں. ایک منٹ. جو میں آپ سے بات کر رہا جی ہوں جی کہ میری آپ سے بات طے ہوئی تھی، یہ بھی بیٹھا ہوا تھا اس وقت کہ ٹھیک ہے 5 منٹ یہ ریبٹ کر کے یہ آئے. آپ 10 منٹ اسے دے رہے ہیں. ہمارے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کب طے ہوں گے؟ یہ اب ڈبیٹ ہو بات رہی ہے کہ ٹرمز شروع اینڈ کنڈیشنز ہوگی ہے. ہوں گی. اب آپ بولے کیونکہ آپ کو بالکل پتہ ہے آپ کس ابرار میدان میں میں آگے میں میں آپ سمجھ آپ گیا کا آپ کی جواب میں چاہتا ہوں. آپ دونوں کی. اس کو میرا خاموشی ٹائم دیں. ختم جی ہو جائے. رضی بھائی. یہ اسے لاہر خاموش جی کرے ابرار، میں آپ کا جواب فلان چاہتا ہوں. ہمارے پاس اتنا رضی جھوٹ ایک سیکنڈ. جی 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 کیسر صاحب اور رضی بھائی پلیز ایک سیکنڈ رکیے گا. کیسر صاحب، آپ کا مطالبہ آن دی ریکارڈ موجود ہے کہ آپ نے شرائط مناظرہ ڈیمانڈ کی ہیں ان سے پیش کرنے کی. اب ان کو ان کا وقت دیتے ہیں، اگر یہ اس کے اندر اپنی شرائط مناظرہ بیان نہیں کرتے تو وہ ان کی مرضی ہے. اس کے یہ بعد جو ہے اتنا ابرار قطع آپ کو کلامی بھی کی آپ کا وقت معذرت، ملے گا تو اس کے بعد. یہ طبقہ میرے منہ سے کچھ نکلنے لگا تھا، یہ یہیں سے کلپ کاٹ کے کہے گا کہ وہ ہم نے ڈبیٹ میں تو یہ آرگومنٹ دیا وہ دیا. یہ پورے کا پورا مذہبی قذابوں کا ہے. اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ اسے کہیں کہ 5 منٹ نے مجھے بتایا کہ جو میں نے باتیں بتائی ہیں اس وجہ سے شروع نہیں ہو سکتا، بات ہوگی. ادروائز تو مقصد ہی کوئی نہیں ہے نا. اسے یہی کلپ کاٹ رہے ہیں کہ دیکھیں میں نے یہ کہہ دیا تھا، میں نے وہ کہہ دیا تھا. وہ نہیں جی بھائی، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے کرنے ہیں کرو، نہیں کرنے جاؤ. کیوں ٹائم ضائع کرتے ہو لوگوں کا؟ جی ابرار صاحب میں اپنا ٹائم جی رہ گیا. بالکل آپ کی. جی ایک سیکنڈ. ہاں میں ابھی آپ کا ٹائم پاز کیا ہوا ہے. کیسر صاحب، آپ کا مطالبہ آن دی ریکارڈ موجود ہے کہ ہم نے شرائط مناظرہ، اور میں نے بھی سٹارٹنگ میں یہ چیز پروگرام سٹارٹ کرتے ہوئے بیان کی تھی کہ آج کی ڈیبیٹ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ڈیسائیڈ کریں گے ہم. آپ نے یہی مطالبہ کیا، آپ کا رسپانس بھی اسی پر تھا، اور اب دیکھتے ہیں ہم کہ یہ اس کے اوپر آتے ہیں کہ نہیں آتے. 5 پلیز منٹ کا ہم نے میں پھر ریبٹل سے کہا آپ کا تھا، آپ ٹائم اسے شروع دیں کر رہا 5 ہوں رضی منٹ. بھائی. 5 منٹ 5 اسے دیں 5 مجھے دیں، اس کے بعد ٹرمز طے کریں، بات ختم کریں. وہ تو پھر یہ چلا جائے گا 10 اسے دیں گے 10 مجھے دیں گے، پھر 10 مجھے. جو رول ماڈریٹر سیٹ کرتے ہیں اس کا احترام تو آپ میں کو ماڈریٹر کرنا سے ہی پڑے بات گا. کر رہا آپ ہوں، نہیں ماڈریٹر سے ماڈریٹر، ہی بات کروں. آپ ماڈریٹر نہیں ہے تو میں یہاں پہ ماڈریٹر. ہوں. انہوں نے 10 منٹ مجھے دیے، میں پورے کروں گا. ابرار جو ہماری بات ہوئی تھی 5 منٹ کا ریبٹل، جی اور اس ریبٹل میں سے چلے ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ وہ اگر نہیں کرنا چاہتا اس کی اپنی مرضی ہے، دیٹس فائن. لیکن کیسر صاحب، آپ کی آواز چلی گئی ہے. جی اب آ رہی ہے آواز میری؟ ہاں پلیز پلیز اب صحیح ہے. 5 منٹ کی ہماری بات ہوئی تھی ریبٹل جی کی. جی جی اگر وہ کرنا چاہتا ہے وہ کرے اس کے اندر، 5 منٹ ختم کرے، 5 منٹ مجھے دیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک ماڈریٹر ٹاپک ایک طے ہو، ایک ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے ہوں کہ شروع میں کون بات کرے گا، بعد میں کون کرے گا، کراس ایگزامینیشن کب ہوگی. یہ ساری کی ساری باتیں ہم اس ڈبیٹ کے اندر کریں. اور میں نے رسپونڈ کیا ہے اس کو کہ میں قادیانیت کے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں. میں اسلام کے کسی موضوع سے جو ہمارے کیا پرابلمس ہیں اس کا کوئی پرابلم نہیں ہے. ان کے 12 فرقے ہیں. جمبا گروپ کیا کرتا ہے، گرین پارٹی کیا کرتی ہے، لاہوری کیا کرتا ہے، نان آف دیٹ از مائی کنسرن. وہ اس کا پرابلم ہے. اس لیے اسے کہیں کہ 5 منٹ میں پھر بیچ میں بول پڑتا ہے، پھر بول پڑتا ہے بیچ جی میں. جی 5 منٹ کے لیے آپ اسے کہیں کہ جو اس نے کہنا ہے وہ سوری کہے. فار دا ٹائم اس انٹرپشن. کا سٹارٹ کریں. میرے 9 جی منٹ جی رہ گئے.
हाँ 5 मिनट अबरार तय हुए थे, जी जी 9 मिनट इसके उन्होंने अभी रह गए, agree 4 किया मिनट था इसको ना, दें। रजी भाई उन्होंने प्लीज agree जी जी किया जी था हाँ इसका। एक सेकंड जी जी दोनों हजरात से गुजारिश है कि प्लीज़ आप दोनों की प्रेजेंटेशन ऑन द रिकॉर्ड आ चुकी है 10-10 मिनट की। अब इसके बाद रजी भाई आपका टाइम फिर से हम शुरू करते हैं इस कंडीशन के साथ जो कैसर राजा साहब ने ये बिल्कुल, मैं फरमाया था कि करूँगा। वो शराइत मुनाजरा बयान करें। मैं आपका टाइम शुरू करता हूँ अब और प्लीज़ कैसर राजा साहब कोशिश कीजिएगा कि जो है इनकी गुफ्तगू मुकम्मल हो उसके बाद मेरे इंशाल्लाह पास आपको कितना टाइम दे कितना रहे हैं हक वक्त है? होगा उसको क्रिटिसाइज़ करने का। आपका अब 5 मिनट ठीक है। 5 मिनट का हम रिबटल रखते हैं उसके बाद जो है आपको टाइम मिलेगा एक उनको टाइम सेकंड मिलेगा मुझे जी एक सेकंड अब्रार से मैं, आपका क्योंकि वो टाइम शुरू फाइल होता है बंद हो गई, एक सेकंड। एक सेकंड मुझे चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आज के इस प्रोग्राम में हम फाइनलाइज करके उठें जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी उसके बाद जो भी मौजू डिसाइड होगा जो भी डिस्कशन जी, करनी होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर हम उसके ठीक ऊपर है, मैं बाकायदा रेडी हूँ। डिस्कशन करेंगे। ज़रूर। रज़ी भाई अगर आप हाँ जी। प्लीज़ मैं आपका टाइम शुरू तो करता पहली हूँ। बात मैं जो कहता जो इन्हें रिव्यू ऑफ रिलीजन्स का हवाला दिया वो भी इन्होंने गलत मानों के साथ पेश किए। वहाँ पे वो हदीस से ला यब्का मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु वला यब्का मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु कि आखिर ज़मान में कुरान की सिर्फ अल्फाज बाकी रह जाएंगे। जहाँ तक इन्होंने ये कहा कि असल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम अब जमात इस्लाम अहमदिया में ये स्क्रीन शेयर करें अब्रार भाई, ये इरफान शरीयत पे बरेलियों का अकीदा कि अहमद रज़ा खान लिखता था लेकिन पर्दे से पीछे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाकी नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। ना सिर्फ ये रशीद अहमद गंगोई को दियोबंदियों ने यहाँ तक कहा कि बानी इस्लाम का सानी। ना सिर्फ ये, मैं आपको और मजीद बताऊं कि इनके जो बुजुर्ग हैं जिन्होंने अपने कलमों का जिक्र किया उसका तो ये आज दिफा नहीं कर पा रहे, इस वजह से उन्होंने कतल कलामी की थी। तो कुरान का सही मफहूम की बात है और ये सारे औलिया का मौक़िफ़ है। इमाम सिरहिंदी मुजद्दिद अल-सानी कैसर राजा के हज़ारों साल के मुजद्दिद अपनी किताब में मकतूबात में कहते कि जब इमाम मेहदी आएंगे मुखालिफिन के लिए कुरान हदीस के खिलाफ है, यानी सच्चा कुरान सच्ची अहदीस की तालीम उनसे मिलेगी। ये बात वहां पे हो रही है जो इन्होंने गलत बात की है। अब इन्होंने एतराज किया एक और कि मसीह मौद अलैहिस्सलाम का जो इल्हाम है कि अंत में माइना, ये भी उन्होंने ये मौलवी कहते हैं, ये काट के बातें पेश करके मैं स्क्रीन शेयर करें गलत हवाला फिर से पेश किया। इसका मतलब है उनको पर्ची दी गई है, खुद ही उन्होंने बात पढ़ी नहीं। यहाँ पे हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम वाज़ेह तौर पे फरमा रहे हैं कि यहाँ पे वाज़ेह तौर पे अल्लाह ताला के कलाम में बाज़ अल्फाज होते हैं जिसके हकीकी माने नहीं लिए जाते और आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं यहाँ पे पानी का मतलब तकवा और इखलास का माना है। जैसे हदीस में बुखारी की हदीस है, या बनी माँ इस समा कि ए बनी माँ इस समा के अबना, पानी के अबना। इसकी तशरीह में क्या इमाम नबवी कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि क्योंकि उनमें खुलूस है तो उनको ये कहा गया। तो ये भी इन्होंने गलत हवाला पेश किया। आइंदा उम्मीद है वो गलत हवाला ही पेश करेंगे। इसके अलावा जो उन्होंने बेटों वाली बात की ये भी उन्होंने गलत हवाला पेश कर दिया। पता नहीं किसने इनको पर्ची दी लेकिन उनके लिए अब मैं डर रहा हूं कि इसके बाद उनके साथ क्या होने लगा है। अभी मैं आपको फिर स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि उसी सफ़े पे हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम उलट बात करें जो ये पेश कर रहे हैं। ये स्क्रीन मेरी जरा शेयर करें, मेरे पास अभी 2 मिनट 30 सेकंड है। मेरी स्क्रीन शेयर करें बराबर पे। ये उन्होंने गलत हवाला फिर से पेश कर दिया। अजीब बात है, वहां पे मसीह मौद इसका इनकार करे कि अल्लाह का कोई बेटा नहीं, बल्कि आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इस बिना पर खुदा में फानी होने वाले अतफारुल्लाह कहलाते हैं, लेकिन ये नहीं कि वो खुदा के दर हकीकत बेटे हैं, क्योंकि ये तो कलमा कुफर है, तो हम तो नहीं अल्लाह के बेटे मानते। फिर आप देखें कि हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि अल खल्कु यालुल्लाह, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी आप नऊज़ुबिल्लाह फतवा लगाएंगे। बल्कि रहमतुल्लाह किरानी साहब और शाह वलीउल्लाह साहब अल्फोजुल कबीर में वाज़े लिखते कि अपने महबूबों को अल्लाह ने इब्न का लक़ब दिया पुरानी किताबों में। तो ये मजाजी तौर पे मसीह मौद ने बात की और वहां पे लिखा कि कोई नहीं बेटा अल्लाह ताला का। फिर आपने जो ये कहा
کہ ہم نبی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپ گریڈڈ فارم آتے ہیں، یہ بھی غلط بات ہے. آپ علیہ السلام نے کبھی ایسا دعویٰ نہیں کیا. آپ نے ایک اور بات کی کہ آپ کی کتب میں بروزی کا دعویٰ ہے، یہ بھی جھوٹ ہے. آپ کی کتب میں 1000 بار یہ دعویٰ کہ میں بروز کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ غوث اعظم عبدالقادر جیلانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذل لگائے، فتویٰ نہیں لگائیں گے. پھر آپ نے جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے بات کی ہے، وہ ان مشرک شیعوں کے متعلق جو آپ کے دین میں بھائی ہے، جو کہہ رہے تھے یا حسین ہماری مدد کر. ان کو مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت میں مردوں کی مدد آپ کی نہیں ہو سکتی، مردوں سے جو فوت ہو گئے. جیسے آپ کے بریلوی بھائی قبروں پہ جائیں گے، یا غو شیئا لا آپ بھی شاید کرتے ہو، اس کی تردید وہاں پہ ہو رہی ہے. جہاں تک آپ کا عقیدہ آپ نے واضح طور پہ کہا کہ یہ جنت کے سردار ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی مجموع الفتاوی آپ دیکھ لیں، انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر نے تو دین کے لیے لڑا، لیکن حضرت علی نے صرف اموال کے لیے لڑا. نعوذ باللہ من ذالک. یہ الزامی جواب تھا. حقیقی طور پہ مسیح موعود کا عقیدہ شیخین کے متعلق واضح اور اہل بیت کے متعلق واضح. آپ لکھتے ہیں اعجاز احمدی میں، جو ایک امام کے بارے کچھ بھی غلط کہے اس پہ نجات بند ہو جاتی ہے. تو یہ بھی آپ کا غلط حوالہ تھا. لیکن ان کا کیا عقیدہ ہے؟ مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناکام رہے پھر تلوار اٹھائی. ان کا عقیدہ ہے کہ کثرت بعد قلت اور پھر عزت بعد ذلت. نعوذ باللہ. ان کا عقیدہ کشف المحجوب میں کہ نعوذ باللہ من ذلک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب پہ نظر ڈالی. میں واقعی نہیں بیان کر سکتا. تو گستاخ کون نکلا؟ انہوں نے تو غلط حوالے پیش کیا اپنی باری میں. جی ٹائم اپ ہوتا ہے آپ کا رضی بھائی. اب کیسر صاحب پلیز آپ کا ٹائم ہم شروع کرتے ہیں. آپ نے جو ان کو ریبٹل کرنا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. جیسے ہی آپ گفتگو سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ ہم ٹائمر کو بھی سٹارٹ کر دیں گے. جی میں تو امید کر رہا تھا کہ یہ کوئی اس دفعہ بات کرے گا کہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہوں گے، کیسے ہوں گے، لیکن میں نے بتایا ہے کہ یہ مجموعی طور پہ اس کا ان میں سے اصل میں جو مسلمان ہو جاتے ہیں نا وہ اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ ہماری ٹریننگ ہوتی کیا ہے. جہاں پہ بھی موقع ملے اپنی برف کی ریڈی لگا کے بیٹھ جانی ہے. وہ 5-7 چیزیں جو ہیں بس دیکھو فلاں کتاب میں یہ لکھا تھا فلاں. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں قادیانی مرتا مر جائے گا، کبھی مرزا کے کردار پہ بات نہیں کرے گا، قادیانی پہ بات نہیں کرے گا. ہاں 1-2 باتیں رضی نے بڑی اچھی کہیں کہ یہاں پہ وہ مرزا جو ہے وہ بالکل اس پیج پہ الٹی بات کر رہا ہے. یہی ہمارا مقدمہ ہے. میرے پاس حوالے پڑے ہوئے ہیں. اس نے ایک ٹاپک پہ کچھ 6 مختلف باتیں کی ہیں، اور بلکہ اس نے لکھا بھی مجھے یاد نہیں آتا. میں جب ہوتا ہے میں جو ہوتا ہے ذہن میں آتا ہے میں لکھ دیتا ہوں. اگلی بار اس کے مخالف بات لکھی ہوتی ہے. یہ اس کے اپنے الفاظ ہیں اس سے ملتے جلتے، تو بالکل مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ آدمی وہ کہ مسلمانوں والا مزاج نہیں ہے. قرآن کے مطابق جو قرآن کا ایک ہے نا کہ دیکھو بھائی تم مسلمان ہو، یہ تمہارا کردار ہونا چاہیے. یہ آدمی اپنی طرف سے قرآن کے بارے میں بھی جو میں بتاؤں گا وہی ہے. اور تم کون ہوتے ہو بتانے والے؟ بھائی میں کیسر احمد راجہ، میں مسلمان آدمی ہوں. مجھے میرا اللہ کہتا ہے کہ یہ قرآن تمہارے لیے ہدایت کی کتاب ہے. وہ آگے سے کہتا ہے نہیں اب میں سراغ ہوں، میرے ذریعے پہنچاؤ گے. مطلب ایک آدمی جس کا میں نے آگے بتایا ہے کہ a person in a same package، خدا کی ہوئی رجولیت سے 10 مہینے کے حمل سے پھر اپنا ہی استعارتاً بیٹا جو بھی رضی نے بتایا کہ وہ اس لیے نہیں تھا. اب یہ ساری اب تو میرا سراغ کیسے ہو گیا؟ تو مجھے قرآن کیوں سمجھائے گا؟ تو ہوتا کون ہے؟ اپنا ریلیجن علیحدہ کرو، اپنے لوگوں کو علیحدہ لے کے جاؤ، کہو کہ میں نے ان کو بتانا ہے تو ٹھیک ہے. وہ مجھے میرے مذہب سے نکال رہا ہے اس لیے کہ میں اس کو نہیں مانتا. یہ دنیا کا واحد ظالم طبقہ ہے کہ جو ہمیں گالیاں دے کر ہمارے وہ پتہ نہیں یہ جنگل کے سور اور یہ وہ اس طرح کی باتیں بعد میں کہتے ہیں نہیں وہ دوسروں کے لیے کہی تھی. دوسروں کے لیے کہی تھی وہ کہتا ہے جو کتابوں کو محبت سے نہیں دیکھتے. میں نہیں دیکھتا مرزا کی کتابوں کو محبت سے. مرزا کا اپنا بیٹا اس کی کتابوں کو محبت سے دیکھتا تھا. کہاں گئی تمہاری ام المومنین پھر اگر وہ کہتا ہے کہ یہ فلاں فلاں عورت کے بچے ہیں؟ یہ احمد رضا خان نے آپ کے بارے اب ذرا اپنی ذرا بکواس بند رکھو. میرا ٹائم چل رہا ہے. مجھے بھی کاٹا تھا نا اس وقت تو نہیں بس کرو ابرار صاحب جب انہوں نے مجھے کاٹا تھا بس یہ اس کی اوقات ہے. سوری یہ ممکن سوری رضی بھائی اگر وہاں پہ مسٹیک ہوگی تو اب نہیں ہم ہونے دیں گے پلیز. وہ اصول توڑ رہا تھا. آپ کا ہم نے ٹائم پاز کیا تھا. وہ اصول توڑ رہا تھا. میں نے ریمائنڈ کرایا آپ نے 10 سے 5 منٹ کم کیے. یہ بھی اصول ہی توڑ رہے ہیں ابرار صاحب. آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ اصول توڑ رہے ہیں. اسے چپ کراؤ. اسے کہو کہ دیکھو سوری پلیز رضی بھائی پلیز ان کی گفتگو مکمل ہو جانے دیں. اس کے بعد آپ کو باقاعدہ رسپانس کا موقع ملے گا. توجہ دے آگے پیچھے کوئی آ رہا ہوگا مجھے بات کرنے دو. جی اچھا یہ کیسے صاحب ہم آپ کا ٹائم کنٹینیو کریں؟ جی مہربانی. جی
अच्छा, प्लीज गो ये अहेड। फिर आगे वो मुशरक शिया से मुशरक शिया से कोई आदमी शिरक करता है, किसी भी मज़हब का हो, किसी का मसला का हो, आप उसे कहेंगे ये शिरक है। लेकिन ये कहना कि मैं इमाम हुसैन से बढ़कर हूँ, भाई हम लानत भेजते हैं इसको, और फिर ये कहता है कि नहीं अब तुम्हें दीन मेरे से मिलेगा। ये दुनिया का वो वाहिद तबका है जो ये कहता है कि तुमने अगर हमारी ना मानी तो अपने रिलीजन से निकलोगे। ईसाई कहता है कि ईसाइयत छोड़ोगे तो ईसाइयत से निकल जाओगे, यानी कि जो उनके बुनियादी अकायद हैं। यहूदी कहते हैं कि यहूदियत के बुनियादी अकायद हैं, उनसे निकलोगे तो यहूदियत से निकल जाओगे। हिंदू यही कहते हैं कि जब हिंदुज़म के बुनियादी अकायद को छोड़ोगे तो हिंदुज़म से निकलोगे। मुसलमान भी यही बात कहते हैं। ये कादियानी दुनिया का वाहिद ये एक एक्सट्रीमिस्ट मिजाज रखने वाला तबका है जो कहता है कि तुमने अगर हमारी बात ना मानी तो अपने मज़हब से निकल जाओगे। तुम कौन होते हो फिर मज़हब से निकालने वाले? लिख रहे हैं कि ये काफिर नहीं, ये पक्के काफिर हैं, ये फ़लाँ औरतों के बच्चे हैं, ये फ़लाँ के जो मुंह में आता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में जो बकवास लिखा हुआ वो मेरे सामने में, मैं पढ़ के, मेरे पास टाइम कम था, मैंने सारा करना था, मैंने इसलिए सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ा वजल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका और अहले बैत पे मैंने वो इक्तफ़ा किया है। बाकी ये कहता है जो शेखैन के बारे में अकीदा है, वो सारे अकीदे जब डिबेट होगी ना तो मैं लग समझ जाएगी। अभी मैं तुमसे कह रहा हूँ टर्म्स एंड कंडीशंस ये तय करने हैं कि तुमने ये कहा था कि हम बात करेंगे इस तरह से कि कुरान हमारे मुसलमात होंगे और हदीस, कुरान और हदीस हमारे मुसलमात होंगे। मैं तुम्हारे सामने प्रेजेंटेशन ये रख के कह रहा हूँ कि तुम्हारा मज़हब और मेरा मज़हब और, तुम्हारे मुसलमात में उम्र यार की कहानियाँ हो सकती हैं, आई डोंट केयर, टार्ज़न की कहानियाँ हो सकती हैं, आई डोंट केयर लेस। लेकिन जब मुसलमात की बात आएगी, कुरान मेरे मुसलमात में है, अहादीस मेरे मुसलमात में है, तुम उस एक्सट्रीमिस्ट के मानने वाले हो जो कहता है कि हदीस वो है जो मैं बताऊंगा। मैं कहता हूँ ऐसी सोच को हम जूते की नोक पे रखते हैं। तुम अपने आप को मेयार बना लिया है। और फिर एकेडमिक लेवल पे इससे ज़्यादा लग़्व बात हो ही नहीं सकती, जिसको इसे कहते हैं फैलेसी ऑफ सर्कुलर रीजनिंग, कि जिस चीज़ को तुम लोगों ने साबित करना है उसी को तुम दलील बना लेते हो। हम तुम्हारी किसी सबूत को मानते नहीं हैं, लेकिन तुम्हारा तो ये जॉब है कि अपने आप को सच्चा साबित करो। जिसको साबित करना है उसी को दलील बनाया कि जो यही हदीस बता रहा है वही होगी। आई मीन दीज काइंड जी ऑफ नॉनसेंस थिंग्स वी हैव टू डील विद। इसलिए जो हमारी डिबेट होगी वो इस्लाम वर्सेस कादियानियत पे होगी। तुम कुरान में से हवाले देना चाहो बिल्कुल दो, तुम्हारा हक है, इसलिए कि मेरे मुसलमात से है। अहादीस से हवाले देना चाहो दो, इसलिए कि मेरे मुसलमात से है, मुझ पे वो लागू हैं, तुम पे नहीं है। तुम्हारे लिए कुरान वही है और मैंने तुम्हारे चैलेंज किया है, तुम ना करके दिखाओ मुझे। आज कहो कि तुम वैसे लोगों ने उनके कुरान लिए चेंज नहीं नहीं कोई किया, टाइम है, जी सिर्फ मैं मेरे तुम्हें जब लिए वो है। कहेंगे मैं चुप हाँ हो जाऊंगा। तुम आज ना करके टाइम दिखाओ यहाँ पे, मैं फ्यू डिबेट में वो सेकंड्स। किताबें लेके आऊँगा जहाँ तुम लोगों ने लिखा है कि कुरान की फ़लाँ आयत पहले ऐसी होती थी, पहले ऐसी होती थी। तुम्हारा कुरान और तुम्हारा जी जिसको तुम नबी कहते हो वो और तुम्हारा मज़हब और मेरे तुम्हारे मुसलमान एक जी, जैसे कैसर कैसे हो साहब सकते टाइम हैं? अप प्लीज। मेहरबानी जी। जी जी, अब जी बहुत अबरार से शुक्रिया मुझे कैसर साहब, 5 मिनट जज़ाकल्लाह। मिलेंगे। नहीं मिलेंगे। अब टर्म्स एंड जी कंडीशंस बताओ नहीं, कि अब क्यों मेरे ख्याल से तुम्हारे जो हमारा मेरे मौजू है ख्याल वो से क्या होगा। ये राउंड, जी जी जी, अब ये मेरे ख्याल से ये राउंड हमें मुकम्मल कर लेना जी चाहिए। इसके बाद हम मौजूए मुनाजरा की तरफ अच्छा आते हैं कि आप शराइत की तरफ आते हैं बाकायदा। तो मैं चाहूँगा कि रज़ी भाई आप प्लीज़ जी 5 मिनट के अंदर जो भी आपकी ठीक है मौजूए मुनाजरा जिसके ऊपर आप गुफ्तगू करना ठीक चाहते है हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट ठीक करें। है और कैसर राजा साहब से भी गुजारिश है कि अगर वो कुछ प्रेजेंट करते हैं तो वो उनको उनके टाइम ठीक के है ऊपर प्लीज़ मैंने बोलने दुनिया की देख जो ली है, है अब वो उसके पास इजाज़त दी टाइम है। जाए, अब क्योंकि भी अगर पहले उसने ही हमसे मौजू ना शिकवा बताया कर। तो दुनिया देख रही है क्या होगा, जी मैं नहीं जी, बोलूँगा। अबरार से तो मैं शुरू करता जी हूँ। पहली बात प्लीज़ उन्होंने आखिर पे कहा। रज़ी भाई मैं, जी मैं जी जी शराइत पे रज़ी आ भाई रहा मैं हूँ अब। उम्मीद करता हूँ हाँ कि जी इस बार, बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल। प्लीज़ प्लीज़ तो इन्होंने प्लीज़ आखिर उस पे चीज़ कहा का ध्यान कुरान की रखिएगा। हम बाज आयतें हमने पहले कहा ऐसी थी लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, ऐसी कोई बात नहीं हमारी किताब में, बल्कि हम कहते हैं आयात मनसूख ही नहीं हो सकती, एक शोशा नहीं मनसूख हुआ, कुरान महफूज है। इनका दावा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू है, नाउजुबिल्लाह। इनका दावा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शैतान ने पैदाइश पे छुआ। इनकी किताबों में लिखा है कि चिश्ती रसूल है, थानवी रसूल है। इनकी किताबों में लिखा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर जहाँ पे मैं वो पेश ही नहीं कर सकती। ये सब ये बातें गुस्ताखी। जहाँ तक शराइत की बात है, शराइत यही होगी कि कुरान हदीस से फैसला होगा, ठीक है? हमारे जो बुनियादी इख्तिलाफात हैं, कुरान से हम बात करेंगे, अहादीस से बात करेंगे, मुक़द्दसात की तौहीन नहीं होगी। पहला मुनाज़ा होगा ख़त्म नबूवत पे, लेकिन इनको बताना पड़ेगा किसकी ख़त्म नबूवत। अगर वो कहें कि सारे मुत्तफ़िक़ हैं ख़त्म नबूवत पे, ये सही नहीं, क्योंकि अहमद रज़ा ख़ान साहब कहते हैं देवबंदी हैं ही काफ़िर क्योंकि वो ख़त्म नबूवत के मुनकिर हैं। ज़ुबैर अली ज़ाहिद साहब कहते हैं देवबंदी काफ़िर हैं क्योंकि वो अहले सुन्नत से खारिज है, उन्होंने ख़त्म नबूवत पर डाका मारा। शिया कहते हैं कि 12 इमाम आए हैं जिनको वो लक़ब नबी तो नहीं देते लेकिन सारी सिफ़ात अंबिया के देते हैं। अहमद रज़ा ख़ान साहब कहते हैं कि वो
قرآن کی آیت ہے فی قلوب مرضن سورہ بقرہ میں، اس میں انہوں نے اپنے الفاظ ڈال دیے، آیت میں تحریف کر کے کہتے ہیں ولی اہل سنہ احمد رضا، تو قرآن تو ان کا مختلف ہے، تو وہ قرآن جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تھا اس سے ہم بات کریں گے، اور خدا کے کلام سے بات ہوگی۔ وہ احمد رضا خان نے جو وہابیوں کا خدا کے بارے کہا ہے اس کے کلام سے میں واقف ہوں، اس پہ نہیں بات ہوگی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے بعض رجولیت کی بات کی، خدا کی قسم وہ جھوٹا حوالہ ہے، تو ایسی علمی باتیں نہیں ہوتی۔ بہرحال ان کے بزرگان کہہ چکے کہ ان کے احمد رضا خان کی ملفوظات میں کہ ایک مجذوب تھا وہ کہتا تھا میں اللہ کی بیوی ہوں، احمد رضا خان نے اس کی تصدیق کی کہ یہ صاحب تحقیق ہے، تو ان کے نزدیک شاید خدا کی بیوی بھی ہوتی ہے، نعوذ باللہ، یہ ملفوظات کا حوالہ ہے۔ تو قرآن سے بات ہوگی، ختم نبوت اور حیات مسیح یہ مدعی ہیں، انہوں نے اپنی ختم نبوت ثابت کرنی ہے، بتانا کہ یہ ختم نبوت کو مشروط طور پہ مانتی ہیں، غیر مشروط ہے۔ کس کی ختم نبوت؟ احمد رضا خان صاحب کی، یا مودودی کی، یا دیوبندیوں کی، یا شیعوں کی، یا اہل حدیث کی؟ ساروں کی اپنے ختم نبوت ہے، ساروں نے ایک دوسرے پہ ختم نبوت کی بنیاد پہ کفر کا فتویٰ لگایا ہوا ہے، اور کہا جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ اور حیات مسیح انہوں نے ثابت کرنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسم سمیت آسمان پہ گئے، قرآن سے ثابت کرنا ہے، قرآن ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا، اس میں علمی باتیں ہوں گی، کوئی مقدسات کی توہین نہیں ہوگی، ایکول ٹائم ہوگا۔ ابرار صاحب اگر مجھے میوٹ کیا جاتا ہے ان کو بھی کیا جائے گا، ٹھیک ہے، ایسے نہیں ہم کر سکتے کہ جو ماڈریٹ ہے وہ ناانصافی پہ آ جائے، ٹھیک ہے، تو یہ مناسب نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ میرے سے دو موضوع ہیں جو میں آگے رکھتا ہوں، کیونکہ مرزا صاحب کی شخصیت ان دو موضوع کے بعد آتی، کیونکہ بنیاد اور اصول یہ ہیں۔ اگر ختم نبوت ہر لحاظ سے بند ہو چکی ہے تو آپ مرزا صاحب کے کردار پہ ہزار اعتراض کریں گے، عیسائی بھی رسول اللہ پہ کریں، ہندو بھی کر رہے ہیں، تو اصل بات پہلے بنیاد پہ ہوگی، کیا نبوت کا سلسلہ ہر لحاظ سے ختم ہے؟ قیامت آ سکتی ہے، آپ کب یہ ثابت نہیں کر سکیں گے، نہ آپ حیات مسیح ثابت کر سکیں گے۔ آئیں قرآن کو درمیان میں لاتے ہیں، وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو قرآن سے فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے، ظالم ہے، فاسق ہے۔ ہم حاضر ہیں، قرآن سے بات ہوگی، ایکول ٹائم ہوگا، انہوں نے بتانا ہے پہلے کہ وہ کیا ان کا دعویٰ ہے، کس کی ختم نبوت وہ ثابت کرنے آ رہے ہیں۔ اگر وہ کہیں دیوبندیوں کی ختم نبوت، احمد رضا خان سے کہتے ہیں کہ یہ ایسی ختم نبوت ہے کہ ختم نبوت کی جڑ کاٹی۔ احمد رضا خان سے کہتے ہیں دیوبندیوں نے 6 بار ختم نبوت کا انکار کیا اور شیعہ نے 12 بار۔ تو اگر ختم نبوت موضوع، ان کو بتانا پڑے گا کس کی ختم نبوت۔ ان کی ختم نبوت مودودی سے بلے، بلکہ ان کے اپنے شاگرد عامر حق نے تحذیر الناس پہ فتویٰ لگایا ہے کہ یہی تو قادیانیت ہے، ہمارے بارے کہتے ہیں۔ پھر عامر حق کہتے ہیں اگر کوئی کلام بھی کرے کہ اللہ نے میرے سے وحی الہام کیا، وہ بھی ختم نبوت کا انکار ہے۔ سارے بریلوی مانتے ہیں، دیوبندی بھی مانتے ہیں، اہل حدیث بھی مانتے ہیں، تو کون سی ختم نبوت کا وہ ریپرزینٹ کرے ہیں؟ اور یہ یاد رکھیں، میں 30 سیکنڈ رہ گئے، کہ وہ اسلام کا دفاع نہیں کرنے آئے، وہ کفر کا دفاع کرنے آئے، کیونکہ وہ ان کے نمائندے بنے جو سارے ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں۔ جو کسی مسلمان کو کافر کہے ان میں سے ایک ہی مسلمان ہوگا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے۔ جب یہ دونوں کو مسلمان کہتے ہیں، یہ خود ہی اپنے فتوے کے مطابق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے کے مطابق یہ خود کفر میں پڑ جاتا ہے۔ اور احمد رضا خان صاحب کہتے ہیں جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے، اعلیٰ حضرت کے نزدیک بھی یہ کافر ہو چکے، تو یہ اپنا اسلام ہی نہیں جی ثابت کر سکتے۔ جی پلیز، ٹائم آپ کا مکمل ہو چکا ہے، اور بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم کا اس بار خاص خیال رکھا۔ جی کیسر صاحب، انہوں نے اپنے موضوع مناظرہ بیان کیے ہیں، ختم نبوت اور حیات مسیح، اور قرآن و حدیث سے بات کرنے پر اصرار کیا ہے، تو پلیز اب آپ کی ٹرن ہے، اور جب آپ گفتگو شروع کریں گے انشاءاللہ ہم آپ کا ٹائم اسٹارٹ کر دیں گے۔ جی بہت بہت شکریہ آپ کا جی۔ اچھا، یہ ٹپیکل جو ایک کھیل ہوتا ہے ان کے طبقے کا، اگین جو لوگ ان کے مسلمان ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں یہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ کبھی بھی یہ باہر نہ نکلنا کہ اہل بریلی کی فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے، اہل دیوبند کی فلاں کتاب میں لکھا ہے، وہ 3 تمہارے خلاف فتوے ہیں تمہارے کفر کے جو اجماع امت کے ہیں۔ فقہ انٹرنیشنل اکیڈمی میں اگزامپل کے طور پہ دیتا ہوں، جس کا ترجمہ میں نے کیا تھا، شیئر کر کے دکھایا تھا کہ اجماع امت اس چیز پہ ہے کہ تم لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہو۔ اس کے باوجود ان کی، اب دیکھیں اس میں افریقہ بھی ہے، اس کے اندر چائنا کے مسلمان بھی ہیں، نارتھ امریکہ کے مسلمان بھی ہیں، فار ایسٹ کے مسلمان ہیں، اورینٹل کنٹریز کے ہیں، یعنی کہ یہ پورے مسلمانوں کا مجموعی طور پہ ایک متفقہ فیصلہ ہے کہ تم دائرہ اسلام سے خارج ہو۔ یہ
قادیان ورسز بریلی ورسز دیوبند، یہ اس سے کرنے کی، او بھائی ان سے تو پوچھو، تمہیں منہ بھی لگاتے ہیں، ان دونوں سے پوچھو، تمہارے بارے میں دونوں کہتے ہو تم کافر ہو، بات ختم۔ اچھا، پھر یہ کہتا ہے کہ قرآن فیصلہ کرے گا۔ بھی قرآن کیوں فیصلہ کرے گا؟ قرآن تو اس وقت فیصلہ، قرآن صرف ایک صورت میں فیصلہ کر سکتا ہے، اگر تم لکھ کے دو کہ مرزے کے بارے میں تم لوگوں کا جو عقیدہ ہے کہ قرآن وہی ہے جو مرزے نے بتایا ہے، پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک آبجیکٹیو سٹیٹس آ جاتا ہے۔ لیکن تمہارے نزدیک قرآن ہے ہی وہی جو مرزے نے بتایا ہے، تو پھر وہ فیصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ یہ کامن سینس کی بات ہے۔ مثال کے طور پہ تم لوگوں نے جو وہاں پہ جو تحریفیں کی ہوئی ہیں، جو تمہاری یہ تفسیر صغیر ہے، اس کے اندر جہاں جہاں تم لوگوں نے جناب مریم سلام اللہ علیہ کی توہین کی ہوئی ہے اور اس طرح کی باتیں کی ہیں، نام چینج کر کے مرزے کو کیسے تم لوگوں نے جسٹیفائی کیا ہوا ہے، تمہارے نزدیک قرآن یہ ہے۔ اگر تم اس کو نہیں مانتے تو پھر تمہیں ماننا پڑے گا کہ وہ جھوٹا تھا، اور اگر تم اس کو مانتے ہو تو پھر تمہارا کیسے فیصلہ قرآن پہ ہو سکتا ہے، جبکہ تمہاری کنسپشن قرآن کی اور ہے اور ہماری اور ہے۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں ہمارے تمہارے مسلمات ایک نہیں ہیں۔ تم کہو کہ عمرو یار کی کوئی کہانی ہے، تمہارے مسلمات ہے، میں کہوں گا شور ہوگی بھی، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن قرآن جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے، تم اس سے منحرف ہو چکے ہو۔ تم لوگوں نے کہا کہ وہ بعد میں دوبارہ قادیان میں اترا ہے، اسے تو کشف میں یہ بھی دیکھ لیا کہ مکہ مدینہ کے ساتھ قادیان کا نام بھی آیا ہوا ہے اور قرآن وہاں نازل ہو رہا ہے، اور یہ ساری باتیں۔ مت دھوکہ دو لوگوں کو کہ ہمارا تمہارا قرآن ایک ہے، یا کہو کہ مرزے نے جھوٹ بولا ہے قرآن کے بارے میں، قرآن وہ نہیں ہے جو اس نے بتایا ہے، یا کہو کہ نہیں قرآن وہی ہے، in that case we don't have the same قرآن۔ اچھا، ایٹ لیسٹ the conception of it۔ اس کے بعد عجیب بات ہے کہ حیات مسیح کو میں نے ثابت کرنا ہے۔ یار یہ تم اپنی کچھ کتابیں پڑھ لیا کرو، دوسروں کے بارے میں ٹائم ضائع کرتے رہتے ہو، یہ تمہاری ازالہ اوہام۔ میں ایک چھوٹی سی عبارت پڑھ دیتا ہوں۔ اول تو یہ جاننا چاہیے کہ مسیح کے نزول کا عقیدہ کوئی ایسا عقیدہ نہیں جو ہماری ایمانیات کی کوئی جزو یا ہمارے دین کے رکنوں میں سے کوئی رکن ہو۔ تم اس پہ کیوں بات کرنا چاہتے ہو جب تمہارے لیے وہ چیز اہمیت ہی نہیں رکھتی ہے؟ اگلی بات، یہ روحانی خزائن جلد 20۔ اگر کوئی یہ خیال کرتا ہے کہ میرا دنیا میں آنا صرف اتنی ہی غلطی کے ازالہ کے لیے اور کوئی خرابی مسلمانوں میں ایسی نہ تھی جس کی اصلاح کی جاتی تو وہ صراط مستقیم پر ہیں، تو یہ خیال غلط ہے۔ میرے نزدیک وفات یا حیات مسیح ایسی بات نہیں کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ اتنا بڑا سلسلہ قائم کر دیتا ہو۔ ٹائم اینڈ اگین ایک ہی چیز سامنے آتی ہے، ٹائم اینڈ اگین ایک ہی چیز سامنے نظر آتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا تم لوگوں کے نزدیک وہ مین چیز ہے ہی نہیں۔ اور ایک منٹ کے لیے اگر تم اسے مین سمجھتے بھی ہو تو پھر تمہیں ماننا پڑے گا کہ تم اگر کہہ رہے ہو نا کہ دعویٰ میں نے کرنا ہے، تو تمہیں ماننا پڑے گا کہ دعویٰ، دیکھو نا، دعویٰ تو وہ کرے گا کہ جو کوئی نئی چیز لے کے آیا ہے، تو نئی چیز تو مرزا بھی لے کے آیا تھا خود بقول مرزا کے۔ اگین یہ حقیقت الوحی روحانی خزائن 22 پیج 153۔ اگرچہ خدا نے براہین احمدیہ میں میرا نام عیسیٰ رکھا اور مجھے یہ فرمایا کہ تیرے آنے کی خبر خدا اور رسول نے دی تھی، مگر چونکہ مسلمانوں کا ایک گروہ اس پر اعتقاد پر جمع ہوا تھا اور میرا بھی یہی اعتقاد تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، تو کہو وہ گمراہ تھا، بعد میں اس کو ہدایت ملی، یا کہو کہ یہ چیز امپورٹنٹ ہی نہیں ہے۔ اور یہ صرف ایک حوالہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کتنے اور حوالے ہیں کہ جس میں وہ سمجھتا ہے کہ نہیں تو اتنی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے۔ اور ویسے بھی میں نے پہلی سلائڈ جو دکھائی ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہمارا صرف یہ، اس میں یہ لکھا ہے کہ صرف حیات وفات مسیح یا ایک دو چیزیں نہیں، ہر چیز میں ہمارا تمہارا اختلاف ہے۔ یا کہو کہ تمہارے ان خلیفہ نے جھوٹ بولا ہوا ہے، نہیں ہے کہ کسی اور چیز میں اختلاف، کہو مرزا نے جھوٹ بولا ہوا ہے کہ قرآن وہی ہوگا جو میں سکھاؤں گا، یا تمہارے خلیفوں نے اس کے حوالے سے کہا ہے کہ قرآن وہی ہے جو وہی سکھائے گا۔ کہو نور الدین نے جھوٹ بولا تھا جس نے کہا تھا کہ بھلے وہ قرآن تبدیل بھی کر دے، الفاظ کہو تو میں تمہیں پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں، وہ سارے لکھے۔ تمہارا ہمارے بارے میں عقیدہ کیا ہے؟ آخری میرے پاس 20-25 سیکنڈ رہ گئے ہیں۔ تمہارا ہمارے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے میرے پہ ظاہر کیا، ہر ایک شخص کو میری دعوت پہنچی ہے، اور ہر ایک جس کو میری دعوت پہنچی ہے اسے مجھے قبول نہیں کیا تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ تم ہمیں کافر سمجھتے ہو اور تم کہتے ہو کہ قرآن پہ ہم فیصلہ کریں گے۔ تمہارے نزدیک ہم کافر ہیں، قرآن پہ کیسے فیصلہ کریں گے؟ اچھا، اگلی بات یہ کہ وہ کہتا ہے کہ اور جو میرے مخالف تھے ان کا نام عیسائی اور یہودی اور مشرک رکھ دیا گیا۔ تمہارے مرزے کے نزدیک ہم عیسائی اور مشرک اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اس طرح کی، یا مانو کہ تمہارا قرآن اور ہے جس کے تحت ہم مشرک ہیں، یا کہہ دو کہ مرزے نے جھوٹ بولا ہے، پھر ہم ایک آبجیکٹیو سٹیٹس پہ دیکھ لیتے ہیں مرزے کے جو خیالات ہیں وہ کیسے پورے اترتے ہیں۔ ابراز سے میں 5 منٹ لیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ مقدسات کی توہین نہیں کرنی تو مرزا صاحب کم از کم ان کو کہنا چاہیے، لیکن تمام حجت کے لیے اچھا آپ پھر عیسائیوں کا کردار لے لیں جو انہوں نے رحمت اللہ کرانوی صاحب کے ساتھ کیا تھا۔ انہوں نے بھی یہی جواب دیا تھا کہ ہم محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہیں گے، ہم ان کو ایسی باتیں کریں گے جو کیسے راج سکے۔ تو یہ وہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ڈیبیٹ ہو رہی تھی، تو میں نے کہا ہے مان لو تم کافروں میں، اسے مرزا صاحب کہہ دیتا ہوں۔ پھر ابراز صاحب یہ نا انصافی ہوتی ہے۔
تو مجھ سے نہ ان بات کو کرو نہیں نا، آپ یوز اپنی کریں بات گے، کرو، جب ان مجھ سے کو بات نہیں کرو آپ جواب یوز تو لو کریں گے، پھر۔ مجھے آپ کہہ دیتے ہیں. میں اب یار اسے اب کہو پھر اپنی سے بات اپنا کہے نا، ٹائم مجھ سے شروع کر مخاطب رہا ہوں. کیوں ہو رہا ہے مجھ سے؟ اب میں پھر اب سے ٹائم شروع کر رہا ہوں. جہاں تک انہوں نے جی کہا جی کہ ہم سارے آپ کے کفر پہ اجماع کر چکے ہیں، کیسے صاحب یہ کفار کا اجماع ہے. احمد رضا خان سے فتاوی رضویہ میں کہتے ہیں کہ کفار سے اتحاد کرنا بھی کفر ہے. اس میں تو شیعہ بھی شامل تھے جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، ان میں بریلوی دیوبندی اہل حدیث سارے شامل تھے جو ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. جو کسی مسلمان کو کافر کہے وہ خود کافر ہو جاتے. تو یہ ایک اجماع تھا کفار کا. ہر نبی کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ کفار اکٹھے ہو جاتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہی ہوا تھا. جہاں آپ نے یہ کہا ہے کہ قرآن فیصلہ نہیں کر سکتا کیونکہ آپ کا قرآن ہو رہا ہے، اصل میں آپ کا قرآن ہو رہا ہے. یہی تو ہم عوام کو دکھانا چاہتے ہیں. آپ میری اسکرین شیئر کریں ابرار صاحب. یہ ہے کیسر راجہ صاحب کا قرآن. یہ دیکھیں انہوں نے تفسیر میں لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارا علم غیب ہے. اس کے جواب میں دیوبندی اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں ایسا علم اگر بعض ہو تو ہر پاگل کو بھی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ گستاخی نہیں ہے. ان کے قرآن کے حاشیوں میں استغاثہ کا عقیدہ ہے کہ جاؤ قبروں پہ اور کہو یا عبد القادر ہمیں کچھ دے دے. ان کے بعض بزرگان جیسے حبیب مدنی صاحب کہتے ہیں شیئن اللہ ہماری جولی بھر دے عبد القادر. یہ ان کا قرآن ہے. پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں. ٹھیک ہے. پھر ان کے قرآن میں لکھے کہ جو حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی تھی وہ اللہ کے عرش سے افضل تھی. پھر ان کے قرآن میں یہ لکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گمراہ تھے نعوذ باللہ. شیخ الالبانی تک لوگ یہ کہہ چکے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا بوجدک ضالا فہدی، اس کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گمراہ تھے نعوذ باللہ. پھر ان کی المحنر میں لکھے کہ جس ریت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم نے مس کیا وہ نعوذ باللہ من ذالک عرش سے بھی افضل ہے. ان کے شاگرد عدنان رشید نے کہا یہ بکواس ہے، اس سے مسلمانوں کا کوئی تعلق نہیں. تو قرآن میں تو تحریف آپ کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے اس قرآن سے فیصلہ کریں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا اور کسی پہ قرآن ہی نازل ہوا. ہاں جو حقیقی معنی ہے وہ تو اشرف علی تھانوی صاحب کے بارے آپ کو پتہ ہے لوگ کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حقائق معارف اور الہامی طور پہ تفسیر سکھائی، اس پہ نہیں آپ کچھ کہیں گے. تو وہاں پہ مفہوم یہی ہے کہ اصل قرآن کی تعلیم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی وہ مرزا صاحب واپس مسلمانوں کے لیے دکھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو آپ کے غلط عقائد ہیں یہ صحیح نہیں. یہ دیکھیں اشرف علی تھانوی صاحب کے بارے میں لکھتے من جانب اللہ تعالیٰ علوم ظاہری و باطن سے متصف ہو کر زبان اہل حق پر حکیم الامت مجدد ملت محی السنہ اور حجت اللہ فی الارض تھے. ٹھیک ہے. تو آپ کے بھی جو بزرگان ہیں ان کے متعلق یہی لکھا ہے کہ اشرف التفاسیر میں لکھے کہ اشرف علی تھانوی کی الہامی نکات تھے جو اہل حدیث کے مجدد ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ان کے متعلق واضح لکھے کہ وہ ایسے قرآن کی تفسیر لائے ہیں جو ان سے پہلے کوئی نہیں لایا. تو وہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے نہ کہ جو آپ گول ملوڑ کر کے پیش کریں. تو ہمارا قرآن وہی ہے لیکن آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ قرآن کو حاکم نہیں بنانا چاہتے. تو آپ نے خود قرآن کے متعلق ثابت کر دیا کہ آپ ظالم بھی ہے، فاسق بھی ہے اور کافر بھی ہے. جہاں تک یہ کہ کشف میں دیکھنا کہ قرآن میں قادیان لکھا ہے، کشف کی تعبیر ہوتی ہے. آپ کے شاہ اسماعیل شہید سے دوسرے بزرگان کے ایک حوالے میں لکھا ہوا ہے ملفوظات حکیم الامت کہ آپ کے ایک بزرگ نے دیکھا کہ وہ نعوذ باللہ من ذالک قرآن پہ پیشاب کر رہا ہے. آپ اس کو حقیقت میں لیں گے؟ تو اس کے بارے آپ سوچیں. جہاں تک یہ عقیدہ آپ نے، میں حیات مسیح کی بات کروں، آپ نزول مسیح پہ آگے. نزول مسیح کا میں ذکر نہیں کیا، میں کہا حیات مسیح آپ نے ثابت کرنا ہے. جو بھی انسان دنیا میں آیا وہ فوت ہو جاتا ہے. تو یہ اس میں آپ مدعی ہیں، ہم مدعی نہیں. جہاں تک آپ نے کہا کہ مرزا صاحب نے حقیقت الوحی میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مریم اور ابن مریم کا لقب دیا. میرے بھائی انسانیت میں آپ ہمارے بھائی ہیں، دین میں نہیں ہے. محمد حسین بٹالوی صاحب نے اس کی تصدیق کر دی ہے کہ اس براہین احمدیہ 4 جلدوں میں جو بھی الہام ہے سچ ہے. ان کو وہ نظر آیا تھا، انہوں نے تو نہیں آپ کی طرح اعتراض کیا. البانی صاحب کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گمراہ ہیں. اس کے بارے آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ آپ کے نزدیک اسلام ہوگا. مودودی صاحب کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناکام رہے، میرا ایسے تصور کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں. یہ وہ بات ہے کہ ہمارے نبی ہو رہے یعنی جو صفات آپ نبی کو دیتے ہیں. آپ کے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ واش روم بھی جاتے ہیں نعوذ باللہ، وہ لواطت بھی کرتے ہیں، تو یہ خدا. لیکن آپ نے خود تسلیم کیا کہ آپ ساروں کی نمائندگی کریں گے. اعلیٰ حضرت کے خدا کے متعلق تو یہ خدا.
تو آپ ان خداؤں کی اگر دفاع کرنا چاہتے ہیں یا ان کا کوئی الگ قرآن ہے آپ کی، بلکہ ارواح ثلاثہ کو چھوڑیں، آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ ان کی جو بریلوی بھائی ہیں انہوں نے رومی کے کلام پہ، میں اسے جی ختم کرتا ہوں، رومی کے کلام ٹائم پہ اپ. لکھا یہ قرآن ہے فارسی میں، تو آپ کا قرآن تو پھر رومی کا کلام ہے، جی مصنوی کا. جی رضی اللہ بھائی، آپ کا ٹائم مکمل ہوتا ہے. اور ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موضوع مناظرہ کے اوپر دونوں پارٹیز اپنے اپنے آرگیومنٹس پیش کر رہے ہیں، اور ابھی آپ نے رضی اللہ صاحب کا جو ہے موقف سنا. اب ہم گزارش کرتے ہیں کیسر راجہ صاحب سے کہ وہ بھی اس پر اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کریں. آپ بس سے برابر بھائی جی بتا کیسر دیں راجہ پہلے صاحب. کتنی ٹرنز ہیں، اگلا کیا کتنی ٹرنز ہیں ایچ بندے کو، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ کیا آگے بات ہو. موضوع مناظرہ کے اوپر ہم یہ آخری ٹرن کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اگر کچھ کنکلوژن نکلا تو ہم چاہیں گے کہ کنکلوژن نکلے اس کے صحیح اوپر، ہے، تبھی ہم مناظرے کے لیے پروسیڈ کر سکتے صحیح ہے. ہیں. 5 منٹ یہ یا 3 اب؟ جی اچھا 5. 5. جی میں اجازت ہے مجھے؟ جی ہاں، آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے، آپ اچھا یہ کنٹینیو کر بات تو سکتے میں کلیئر ہو گئی ہے میرے خیال میں کہ رضی نے واضح طور پہ بتا دیا کہ ہم کافر ہیں. اب اس عقل والے سے وہ بندہ پوچھے کہ اگر ہم کافر ہیں تو قرآن کیسے ہمارے درمیان حکم ہو سکتا ہے؟ یہی تو پرابلم ہے کہ تم لوگ ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے، مظلومیت کا رونا روتے رہتے ہو. لیکن میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آج رضی نے پبلکلی کہہ دیا ہے کہ یہ کفار کا اجماع ہے، تم سارے کافر ہو، تمہارا قرآن ٹھیک نہیں. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ تمہارا قرآن ایک نہیں ہے. اب ہمارے پاس ہیں 57 اسلامی ملک جنہوں نے بارہا مرتبہ یہ فتویٰ دیا ہے کہ تم دائرہ اسلام سے خارج ہو. اب تم نے ایک درخواست پیش کرنی ہے یہ بتانے کے لیے، جو قرآن کے ماننے والے یعنی کہ ہم لوگ، کہ تم کیسے مسلمان ہو. اور ہم تمہیں آگے سے بتائیں گے کہ تم مسلمان کیوں نہیں ہو، کیونکہ تم نے ایک نئی چیز 100-150 سال پہلے ایک نیا شوشہ چھوڑا ہے. ہمارا تو ایک اسٹیبلش ٹریڈیشن چلا آ رہا ہے. تمہارے پاس صرف ایک چیز ہے، ایک گھوم پھر کے مسلمانوں کا یہ فرقہ وہ، حالانکہ میں نے واضح طور پہ اس سے پوچھا، ابرار بھائی اور باقی آڈینس بھی ریورس کر کے دیکھ لیں کہ کیوں ہم اس قرآن کے بارے میں بات کریں جو تمہارے نزدیک صرف مرزا کا سکھایا وہ ٹھیک ہو سکتا ہے. ایک جملہ بولا اس شخص نے اس بارے میں، ایک بھی نہیں. گھوم پھر کے فلاں بزرگ نے کہا تھا، فلاں شیخ نے یہ کہا تھا، فلاں یہ نہیں کہا. میں نے کہا نا قادیانی مرتا مر جائے گا، کبھی مرزا پہ بات نہیں کرے گا. آئی انڈرسٹینڈ دا پرابلم، بٹ ناؤ یو ہیو اے بگر پرابلم، اس لیے کہ تم اپنے منہ سے مان چکے ہو کہ یہ تمہارے نزدیک تو ہم کافر ہیں. کہاں گئی وہ مظلومیت جو جگہ جگہ بیچ رہے ہوتے ہو کہ جو انسان جو مرضی چاہتا ہے اس کو کہنے تو دوسرے کا حق نہیں ہے کہ اس کو نہ کہے. تم سے پوچھا گیا تھا، لائیو پوچھا گیا تھا کہ یہ جنبا گروپ، گرین پارٹی، سارے جو تمہارے فرقے ہیں قادیانیت کے، تم نے کہا سارے کے سارے دوزخی ہیں. اس وقت تمہیں خیال نہیں آیا تمہارے نزدیک تمہارے قادیانیوں کے اپنے فرقے دوزخی، ہم سارے مسلمان کافر. وہ تم ہی اچھے ایک رہ گئے ہو، تم ہی ایک اچھے رہ گئے ہو. بھی نہیں تمہارے ہم مرزے کو مانتے، تم کہو تمہارا اپنا مذہب ہے. اس نے اپنی دکان چلا لی، فائن، دنیا میں اور لوگ بھی ہیں، تمہاری بھی اپنی ایک دکان چلاؤ. یہ کیا بدتمیزی ہے کہ ہم اس کو نہ مانیں تو ہم اپنے دین سے نکل جاتے ہیں. اچھا اگلی بات، یہ بات بھی اس نے کلیئر کہہ دی کہ ان کا قرآن کوئی اور ہے. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں. اب ہمارا تو قرآن ساری دنیا مانتی ہے، ہم لوگ حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، قرآن خوانی سارا سال ہمارا ہوتی ہے، پوری دنیا میں ریکوگنائزڈ ہیں ہم ایز مسلمس. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اور ان کا قرآن اگر اور ہے تو سچا تو ہمارے پاس ہے. اس کا جو جھوٹا جو بھی اس نے بنایا ہوا ہے مرزے، اور یہ بائی دا وے یہ مرزے کی باتوں کو وہی سمجھتے ہیں. یہ بھی اگر کہے نا تو میں اس کو بتاؤں گا بالکل ایسے جیسے اس نے کہا ہے نا کہ اس کا انہوں نے کبھی نہیں کہا قرآن کی آیتیں چینج ہوئی ہیں. یہ رضی، یہ میری ذمہ داری ہے، میں تمہیں کھول کھول کے دکھاؤں گا اور دنیا کہے گی کہ جتنا قادیانیت کو رضی نے ذلیل کیا ہے اتنا کوئی نہیں کیا. یہ جو تم نے آج بات پبلک میں کہہ دیا، اور اچھی بات ہے لائیو ہو رہی ہے، کہ بعد میں تم یہ بھی نہیں کہہ سکو گے کسی کو کہ ابرار کی منتیں کرتے پھرو یار یہ والا حصہ کاٹ دینا. یہ اب میں دنیا کو دکھاؤں گا. اچھا پھر ہمارے مسلک پہ ساری گفتگو ساری کی ساری، او بھائی جنبا گروپ، گرین پارٹی، میں نے نام لیا ان کا، تم لوگوں کے مسئلے ہیں نا، حل کرو جیسے کرنا چاہتے ہو. اسٹرینج مین. اچھا ساری باتوں میں اس نے پھر بھی یہ نہیں بتایا کہ مرزا ہوا کا سکھایا وہ قرآن کیوں حجت ہے، ہم مسلمانوں کے لیے وہ کیوں حجت ہے، جب کہ اس کے نزدیک ہمارا قرآن اور اس کا قرآن اور، یہ ہم دونوں کا اتفاق ہو گیا. یہ ہمیں دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہے. میں بھی پڑھ کے سنایا، اس نے اپنے منہ سے بھی کہا کہ واقعی تم لوگ سارے کافر ہو. یہ کس چیز پہ ڈبیٹ کرے گا جب ہماری مقدس کتاب جس کو ہم مان کے کافر ہیں، یہ پھر بھی کہتا ہے کہ نہیں اسی کو میں نے حکم بنانا ہے. ویری اسٹرینج مین. اچھا کشف کے بارے میں تو کہہ دو نا کہ مرزا کا کشف جھوٹا تھا. مسئلہ کیا ہے اس میں؟ تم جو ایک اور آدمی جو غیر نبی ہے اس کی اگزامپل دے رہے ہو. عجیب بات ہے کہ اپنے جسے تم نبی سمجھتے ہو
اس کی سو کولڈ نبوت کو ثابت کرنے کے لیے تمہیں غیر نبی کا سہارا لینا پڑتا ہے تو کہو نا اس کا کشف غلط تھا، بات ختم۔ اس میں کوئی مشکل بات تو نہیں ہے۔ اور حضی کچھ نہیں چھوڑا تم نے قادیانیت کے پلے آج، لائک لٹرلی نتھنگ۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں، ان کی قبر کے بارے میں کہا۔ اب یہ جو ایک بکواس لکھا نا تمہاری کتابوں میں تمہارے مرزے نے، میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ اور اللہ عز و جل نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چھپانے کے لیے ایک ایسی ذلیل جگہ تجویز کی جو نہایت متعفن اور تنگ اور تاریک اور حشرات اور عارض کی نجاست کی جگہ تھی۔ اپنی طرف سے وہ یہ بتا رہا تھا کہ نہیں، ان کی جگہ زیادہ ہو سکتی، جو الفاظ جو اس نے استعمال کیے ہیں یہی اس کو دائرہ اسلام سے باہر لے جاتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں اس ایسے پہ جھوٹ حلف بازی۔ اٹھائیں، اس حوالے پہ حلف اٹھائیں، میں لائیو حلف اٹھائیں۔ تم خاموش ہو جاؤ، میں نے تمہیں کہا ہے اپنی پلیز باری میں تم نے بھاگنا ہے، تم بہانے ڈھونڈ رہے ہو، اس لعنت اللہ علیہ کو چھپانے کے لیے تم نے کچھ بھی کرنا ہے، مجھے پتا ہے، لیکن اب ہو نہیں سکتا ایسا، اس لیے کہ تم ایک دفعہ یہاں پہ آ گئے ہو۔ اور یہ دیکھو کہ میں نے تمہیں ٹویٹ کی تھی کہ بات ہوگی قادیانیوں کے جو عقائد ہیں ان پہ، نہ اسلامی مسالک پہ، نہ ہمارے باہمی اختلافات پہ، کہ وہ ہمارے گھر کا پرابلم ہے، تم کون ہو، لائک ہو دا فلپ آر یو۔ یہ ٹویٹ پڑھنے کے بعد تم یہاں پہ آئے ہو اور ابھی تک تم نے قادیانیت کے بارے میں ایک بات نہیں کی ہے، سوائے اس کے کہ تم لوگوں کا قرآن سچا ہے اور ہمارا قرآن ٹھیک نہیں ہے، سوائے اس کے کہ تم لوگ مسلمان اور ہم کافر ہیں۔ میں کہتا ہوں جی کہ کامن سینس ڈیفائی کرنے والی یہ بات ہے کہ 150 سال پہلے اچانک مسلمان پیدا ہو گئے اور 1400 سال سے جو ٹریڈیشن ہے وہ سارے ٹائم اپ۔ کافر ہیں، پر ہم ہیپی کہ تم نے اس بات کو مان لیا ہے۔ اب مجھے آخری بات ہے، میرا ٹائم ختم ہو گیا ہے، کہ جب ہمارے درمیان کوئی چیز کامن ہے ہی نہیں تو مسلمات کیسے ہمارے قرآن و حدیث دونوں ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں اب اس پہ جی جواب دیتا ہوں۔ ابرار یہ راؤنڈ تو جی ختم ہو گیا ہے۔ آپ اپنا تو اب 5 منٹ ہوں گے ایچ کے، آخری راؤنڈ یا کیا؟ ابرار ہاں راؤنڈز تو ہمارے میرے ختم ہو خیال گئے سے ہیں۔ اب آپ مجھے میرے خیال انہوں میں نے کہا تھا مجھے ایز اے ایک اور موڈریٹر ٹرن ملے گی۔ جی نہیں رسپونڈ میں کر رہا ہوں، اگر تمہیں ملے گی تو مجھے بھی ملے گی۔ ابرار ہاں آپ لے لیں، آپ لے ایز اے موڈریٹر میرے کوئی خیال جی میں، جی پلیز ایز اے موڈریٹر آئی تھنک اٹ بی اے گڈ آئیڈیا ناؤ کہ آپ اپنی طرف سے کوئی فیصلہ دے دیں، کیونکہ اب یہی بات چلے گی، اس کے آگے کوئی ہمارا کوئی کنسلیشن کا پوائنٹ تو ہو نہیں سکتا، جو ہوا ہے اس میں نہیں ہوگا فاصلہ زیادہ انشاءاللہ۔ بڑھے گیو گا۔ می ون مور جی چانس انشاءاللہ۔ ابرار سے وہ بھی اس چیز پہ 5 کلیئر منٹ ہے، میں بھی دیتے اس چیز پہ کلیئر ہوں کہ ہمارا ان کی قرآن بھی ایک آپ نہیں نے ہے، اتنی باتیں مانی ہیں تو وہ میرے بھی لیے کلیئر ہے ایک کہ ہمارا آخری دین ایک بات۔ نہیں ہے، میں بھی کلیئر ہوں ہمارا دین ایک نہیں ہے۔ تو پھر ڈبیٹ اس چیز پہ ہونی چاہیے نا کہ سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، جی بجائے اس کے کہ ہمارے تو مسلمات ابرار کیا سے ہوں گے۔ 5 منٹ کنکلوژن دے دیں پھر۔ جی ایک سیکنڈ رضی بھائی، میں موضوع مناظرہ کے اوپر کوئی فیصلہ کن کنکلوژن دیکھنا چاہ رہا تھا کہ ہم اس کے بعد پروسیڈ کریں ڈیبیٹ کے لیے، کوئی فائنل موضوع مناظرہ ہم طے کریں، لیکن میرے خیال سے ابھی تک کوئی جو ہے اس طرح سے ٹاپک ہم ڈیسائیڈ نہیں کر پائے۔ کیسر راجہ صاحب اگر آپ اجازت دیں تو ہم 3 منٹ کا آخری راؤنڈ ٹھیک ہے، کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم جو ہے اگر آپ اپنا کنسنٹ دیتے ہیں تو اس کے بعد ہی ہم آخری منٹس کا اسے 3 کہیں منٹس میرے کا بھی 3 سیگمنٹ منٹ رکھتے لے ہیں۔ لے، وہ موضوع بتا دے کیا ہے، اور وہ ٹھیک ہے، میں کامن لے سینسیکل لیتا موضوع ہوں ہونا 3 چاہیے۔ منٹ ان کے۔ جی ٹھیک ہے ابرار سے میں ان رضی کے بھائی 3 آخری یہ تو جی میں کچھ بھی آخری پھینکوں 3 تم نے لے منٹس لینا ہوں ہے، گے مجھے آپ کے پتا پاس۔ ہے۔ جی تو آپ ٹائم شروع کر دیں ابرار نان سے سینس پرسن۔ اور جی ایک اسکرین سیکنڈ شیئر کر دیں۔ پلیز، ہاں میں اسکرین شیئر کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے پلیز گزارش کروں گا کہ ظاہر سی بات ہے آپ دونوں کے پوائنٹ آف ویو ایکسٹریمز پر ہیں، دونوں 180 ڈگری اپوزٹ پر ہیں، تو میں چاہوں گا کہ کچھ کامن گراؤنڈز فائنڈ کیے جائیں جس کے اوپر ہم آخر کار مناظرے کی دیکھیں امید میں رکھ آپ سے سکیں۔ ابرار اسی جی لیے کہہ رہا ہوں کہ اب دیکھیں اس نے ایک پریزنٹیشن دینی ہے، اس کے جواب میں نے دینی ہے، اس سے جواب میں نے، کیونکہ اس نے بھی جا کے نہیں، بتایا میں کہ میں کوئی نے بڑی زبردست کی ہیں۔ پریزنٹیشن نہیں دے یار رہا، میں ابرار ابرار سے سے بات کر رہا ٹائم ہوں، آپ شروع اور کریں میں ابرار پلیز۔ سے بات کر رہا ہوں، 1 منٹ کے میں لیے بیچ میں تم نے ہر بات میں ضرور بولنا میں ہوتا آپ ہے۔ کو ٹائم کہ بتا آپ ہمارے دوں گا۔ مذہب کے اندر آپ تم کی لوگوں نے عادت ہیکنگ کر لی ہے، یہ کافی جھوٹ نہیں ہے۔ بولتے ہیں کہ آپ کو ہیں؟ جواب تو مجھے دینا بتاؤ پڑے گا کہ آپ نے کہ غلط ہمارے حوالہ پیش کیا، اس کی ہمارے بات نہیں، ہی اس نہیں۔ کے ہمارا وہاں وہ پہ ہمارا ختم ہو غالب چکا شور ہے۔ کی بات ہو رہی ہے، آپ کے سارے ابرار 1 منٹ یار سے بزرگ چپ کہتے کرنا، ہیں از ایسی اٹ جگہ ناٹ سے انف پہ کہ انہوں نے ہمارا حشرات مذہب ہیک ناز کیا کے۔ ہوا ہے، رضی بھائی، بجائے اس کے کہ وہ رضی بھائی پلیز، یہ بات بھی ہیک کرنا ہے۔ اور میں بھی آپ سے جو بات کر رہا ہوں میں آپ بیچ میں کو اس نے پورا اپنی شروع پراپر کر دی ہے۔ ٹائم دوں گا۔ ابرار جی میں آپ کو میری پورا بات پراپر سنیں، ٹائم دوں گا۔ ابرار جی میری بات سنیں، ابھی یہ ایک حوالہ نکال کے لائے گا، میں اس کو ریبٹ کروں گا، پھر یہ کہے گا نہیں اب میں نے جواب دینا ہے، میں نے آپ نے کہہ جو دیا تھا نہیں، پچھلی دفعہ کہ یہ میں آخری نہیں راؤنڈ، کہوں گا ایک اور ٹرن۔ پھر شروع ہو گیا بیچ میں۔ او یار کنکلوژن ابرار سے یار تم 3 کیوں منٹ 1 کنکلوژن منٹ میں کے لیے اور چپ کیوں نہیں ٹرن کر نہیں سکتے؟ مانگوں کیا گا۔ یہ کافی نہیں ہے کہ تم لوگوں نے جی ہمارے جی مذہب پہ ڈاکہ ڈالا ہوا ہے کہ تم اسٹریم پہ بھی ڈاکہ ڈالنے کی کوشش ڈاکہ کر تو رہے ہو؟ آپ نے مارا، چشتی رسول اللہ، میں تھانوی رسول اللہ، نبی صلی جیسے اللہ علیہ وسلم کو ساری مجنون کہنا، نعوذ پھر باللہ، ڈاکہ وہ تو آپ مار رہے ہیں وہ میرے جو بھائی۔ وہ جو پھر ذریت آپ بغایا ہے، آپ کے مجددین کہتے ہیں مجھے تو قبروں پہ اپنے جا لوگوں کے کو کہو سمجھایا یا کرو، یہ عبد میرے القادر سمجھانے کا شیخ مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ،
یہ تم آپ مجھے نے ڈاکہ تم مارا. مجھے پھر مجھے نہ احمد سمجھایا خان کرو کہہ رہا ہے مجھے اللہ نہ تعالیٰ سمجھایا نعوذ کرو. باللہ کو صاف جی میں نے کرتے کہا ہیں. یہ مجھے نہ سمجھایا کرو, یہ اپنے لوگوں کو سمجھایا جی کرو کہ بھجے کی والدہ کو کیا سوری ٹو کہنا ہے. یہ وہ یہ تھا کہ میرا میں نے میرا آپ ایشو دونوں نہیں کی ہے. مائکس کو آف کیا تو میں پلیز چاہوں گا کہ اگر دونوں پارٹیز کا کنسنٹ ہوتا ہے, ایگریمنٹ ہوتا ہے لاسٹ راؤنڈ کے لیے, تبھی ہم لاسٹ راؤنڈ کرتے, کیونکہ میں نے نہیں, پہلے میری اس طرف سے چیز کو نہیں ہے اناؤنس کیا کنسرن. تھا کہ یہی. جی نہیں, میری طرف سے جی رضی کنسرن بھائی میری ان نہیں کی ہے. طرف طرف سے سے میری لاسٹ طرف سے راؤنڈ. اب جی ڈبیٹ کا جو موضوع ہے ہاں وہ ایک لائنر میں بتائے, بات ختم کریں. یہ تو سلسلہ چلتے چلتے بات کہاں سے کہاں تک چلتی جائے گی پھر. جی بالکل. چلیں رضی بھائی, آپ نے دیکھا کہ کیسر راجہ صاحب جو ہیں اپنا ایگریمنٹ شو نہیں کر رہے, ہاں جی تو ہم بالکل. پلیز اس کو مزید پروسیڈ نہیں کر سکتے اس راؤنڈ کے علاوہ مزید راؤنڈس. تو پلیز راجہ صاحب ہمیں یہ کنکلوژن بتائیں کہ نیکسٹ ہمیں کیا چیز ڈسکس کرنی چاہیے, کیونکہ موضوع مناظرہ تو نہیں ہو پایا. کنکلوژن دے دیں 3 منٹ ایچ. نہیں, موضوع کیوں نہیں ہے, میں ایک موضوع آپ کو دے دیتا ہوں. اسلام بمقابلہ قادیانیت, حق پہ کون, بات ختم. میں اس اس کے جو کو قبول کرتا ہوں کور بشرط جو اس کے قرآن ہیں کریم سے. قادیانی اور عقائد. کون سا اسلام, بریلویت, دیوبندیت, اچھا اہل حدیث, جو سارے آپ کو کافر کہہ چلو, چکے ہیں ایک دوسرے. یہ اس کے لیے قبول نہیں ہے. کس ایسا کر فرقے لیتے کا ہیں, اسلام آپ ایسا کر نمائندگی لیتے ہیں کریں گے؟ پھر. قرآن تو سب کا ایک ہے نا, ہم مسلمانوں کو تو ہم سب مانتے نہیں ہیں. نا, ٹھیک سارے ہے, دیوبندیوں کا قرآن احمد رضا خان کے ترجمے کو وہ کفر مانتے ہیں. میں اہل پھر حدیث جب پھر کہتے مجھے ہیں ایک بات نبی قسم بتاؤ. گمراہ تھے نعوذ او باللہ, تو اس کو تمہیں دوسرے کفر کہتے ہیں. آپ کا قرآن ایک نہیں ہے. او تمہارے بھی, میں نے جی کہا نا کہ یہ ہمارے ایشوز غلط پہ بات بات نہ ہے. کرو. آپ کے قرآن ہمارے کے ایشوز ترجمے پہ بات بین نہ ہوئے ہوئے کرو. ہیں سعودی میں ہمارے دیوبندیوں ایشوز کے. پہ ابرار سے یہ کہیں, گستاخ رسول ہے. ہمارے ایشوز پہ تو بات نہ ترجموں کرے. پہ جی کوئی اتفاق تو نہیں. بریلوی ہمارے کہتے ہیں احمد رضا خان کا تو ترجمہ اس نے ڈبیٹ نہیں کری نا الہامی پھر. ہے. بھائی ہمارے ایشوز پہ جب یہ کوئی بات کرے گا, اتفاق نہیں. کیا بھائی آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ ایشوز وسلم پہ کو یہ حاضر کیسے بات ناظر کرے گا. ابرار مانتے یہ ہیں؟ آ گیا بات احمد خراب رضا کرنے پہ. خان صاحب کہتے ہیں اپنے ابرار قرآن میں نبی صلی میرے اللہ علیہ وسلم خیال ابرار سے یہ آ حاضر گیا بات ناظر ہے. ایک آپ سیکنڈ خراب مانتے ہیں؟ کرنے ایک پہ. یہ اس سیکنڈ کی ہے پرانی اتفاق عادت ہے. آپ کا قرآن. ایک منٹ کے لیے جی اسے چپ میرے کرائیں, میں اس خیال کو سے بتاتا ہوں. جی اس کا میرے دیکھیں, خیال اس کا سے مسئلہ اس یہ طرح ہے. سے ہم کوئی کنکلوژن ڈرا نہیں نہیں ہے کر چلو, میں سکتے. نہیں جائیں گے, تو بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. یہ اس کے لیے آیا ہی نہیں تھا. یہ جس کام کے لیے آیا تھا میں وہ اس سے آیا ہو ہوں نہیں اس کے سکا. لیے. آپ احمد آج اسی رضا خان کا پھر شروع قرآن ہو گیا. مانتے کہ نبی صلی پھر اللہ شروع علیہ ہو وسلم گیا. حاضر ہے؟ پھر نہیں آپ شروع ہو مانتے گیا. تو جی اتفاق پھر کہاں سے شروع. ہوا؟ اچھا تم شیعوں مانتے کا ہو, قرآن اچھا امام تم لائے مانتے گا. ہو تمہارے جو چمبا گروپ ہے اس کے مطابق دیکھیے مرزے کی فیملی جو ہے وہ میں انسیسٹ ان کر کی رہی ہے, مانتے ہو تشریح تم؟ نہیں مانتا, مجھے نہیں بتاؤ ان نا. کی تشریح میں مانتا. تمہارے فرقوں پہ, اگر تم نے اسلام کے مسالک پہ بات کر رہی ہے, میں قادیانیت کے مسالک پہ بات کروں گا. پھر مجھے بتاؤ کہ جو چمبا گروپ والے میں کہتے ہیں ان کہ کو مرزے کی گمراہ فیملی, مانتا ہوں. آپ ان کی مرزے کی نمائندگی فیملی, کر رہے ہیں. آپ مرزے ان کی, لوگوں کی مجھے بتاؤ نمائندگی پھر. کرتے ہیں. میں ان کو گمراہ چمبا مانتا گروپ ہوں. کے, میں ان کا دفاع چمبا کیوں گروپ, اب کروں؟ سن لو میں نا. ان کو نہیں ہمت تو مانتا. وہ کرو نا یار, آپ کے تم میرے شاید مسالک پہ بھائی اتنی ہیں. دیر سے بات کر رہے ہو, میں بھی آپ تو کے کر لوں نا. مسالک ہیں تو ان کا مجھے بتاؤ دفاع کر کے بھائی, دکھائیں. میرے چشتی مسالک پہ تم رسول نے اللہ, اتنی دیر بات تھانوی کی, میں رسول نے اللہ, تمہیں اگنور شبلی کیا. رسول اللہ, ٹھیک, میں نے تمہیں صادق اگنور کیا, رسول میں نے تمہیں اللہ, روکا نہیں. یا شیخ عبد لیکن القادر حامد لیکن یہ مجھے آپ بچے بتاؤ کہ اس مرزے کی اسلام فیملی قائم انسیسٹ میدان میں کرتی ہے دفاع جمبا کریں. گروپ آپ کے کی مطابق. نمائندگی کریں. میں جمبا مرزے کی کی تو نہیں فیملی, نمائندگی کرنے آیا. یار میں مرزے اس کو کی جانتا فیملی. ہی نہیں. وہ میرے ابرار نزدیک چپ کرا دو گمراہ اس کو. جیسے آپ گمراہ ہیں. ابرار, تو میں کیوں جی اس کا دفاع ابرار, کروں؟ ایک مجھے سیکنڈ میں مجھے قرآن یقین فارغ ہے ہے. دونوں آپ کی حضرات سے لائیو گزارش سٹریم میں کروں پہلے گا کبھی کوئی پلیز. آدمی لائیو نہیں مرا جی ہوگا. یہ الزام آپ پہ نہیں آنا چاہیے, اسے چپ جی کرا دیں, میں اسے ہارٹ جمبا اٹیک ہو کو جائے نہیں گا. مانتا. پلیز میں کیوں ایک دفاع سیکنڈ. کروں اس اسے کا؟ ہارٹ اٹیک ہاں ہو جائے گا. پلیز پلیز اس پلیز کے میں دونوں مسالک کے الحمدللہ نہیں دونوں مطابق, ہوگا. پارٹیز. اس کے, میرا ایک جملہ آپ کو ہو ابرار, رہا ہے. ابرار, یہ مجھے جو عامر بات کا نہیں کرنے دے دفاع رہا, نہیں یہ آپ بات کر میرے ضرور سکتے. کرنی ہے. ابرار, جس چیز پہ مجھے روک رہا ہے, بات میں نے ضرور کرنی ہے. ابرار سے ہمارے ان کو مسالک پہ نہیں بات آپ کر نے. رہے اتنی جی دیر سے نا, ہمارے مسالک پہ میں نے اسے جی کہا ہے کہ تم ایشو پہ بات کرو. اگر مسالک پہ بات کرنی ہے تو ان کے مسالک کے مطابق, جمبا گروپ کے مطابق, مرزے کی وہ میرے فیملی انسیسٹ کر مسالک رہی ہے, نہیں ہے. میں ان کو نہیں مانتا. آپ انسیسٹ کر رہا مانیں, ہے. آپ کے تم کون ہوتے ہو مسالک نہیں ہیں. ماننے والے بھائی؟ وہ کہتے ہیں آپ وہ ان کا ہیں. دفاع کریں. نہیں یار, ہماری وہ جماعت کہتے ان ہیں کے کہ وہ ساتھ ہیں, کوئی تعلق نہیں. وہ آپ کہتے ہیں وہ ہیں. بریلوی بھی ہے, تمہارا دیوبندی یہی تو بھی ہے, دعویٰ ہے اہل کہ حدیث بھی ہے, تمہارا شیعہ یہی بھی دعویٰ ہے. ہے. آپ مودودی مجھے کے رضی, ماننے ایک والے سچ, بھی ہیں. آپ رضی, جماعت اسلامی میں رضی, بھی ہیں. آپ سب کچھ رضی, ہیں. آپ کفر کا دفاع ایک کرتے سیکنڈ. ہیں. رضی میری بات قائم سنو. دانوی کیا تم ستاروں لوگوں کا کا یہ دفاع دعویٰ کرتے نہیں ہے, ہیں. کیا آئے تم لوگوں کا چشتی یہ دعویٰ رسول اللہ نہیں کا ہے دفاع کرے. کہ آئے جو اپنے آپ تھانوی کو رسول کہتا اللہ ہے, کے دفاع کرے. جو میں اپنے ان آپ کا کو کہتا ہے, نمائندہ نہیں. عجیب و میں ان غریب کا بات ہے. نمائندہ نہیں. ابرار آپ ان میوٹ کے کرنا ہے رضی اسے. نمائندے بھائی بن پلیز جائیں. ایک یہ سیکنڈ ایک پاگل ہو سیکنڈ جائے گا, ایک اسے سیکنڈ میوٹ رضی
भाई करना, रजी ये भाई पागल हो रजी जाएगा भाई इसको। प्लीज, और कैसर एक राजा साहब प्लीज, मैं अबरार मेरे यार ख्याल एक से मैं बात पूरी करता हूँ, इस बीच में तरीक़ाकार बोल के पड़ता है, मैं इसी जी का म्यार इस इसके तरीका सामने रखता हूँ। ये अहादीस जी कोट करते हैं कि जो काबे की तरफ मुंह करे और जो ज़बीहा और ये सारा वो मुसलमान है, उसको अपनी बारी आती है तो मुसलमानों में आ जाते हैं। ये मैं शनाख्त फिर के बोल मैं पड़ा ऐसा तौर पे बीच करता में, हूँ मुसलमान है, फिर बोल पड़ा गलत बीच है। मैं में मैं फिर ऐसा बोल करता पड़ा हूँ, एक बीच में। सेकंड, मैं ऐसा करता हूँ कि ये हम टाइम लास्ट पे राउंड ले अबरार लेते पता है हैं, मसला क्या है, मैं आपको हम बताऊँ। लास्ट अबरार पॉइंट करें, मैं जी आपको बताता हूँ कंक्लूजन इशू क्या है। रिमार्क्स ले लेते हैं। मैं आपको बताऊँ इशू क्या है। कंक्लूडिंग करें। इशू क्या है? इशू ये है कि जंबा ग्रुप वाले कहते हैं कि मिर्ज़े की फैमिली इंसेस्ट करती है, इसे तकलीफ़ हो जाती है बातें पब्लिक में ना आ जाएं। झूठ वो नादिया इब्रार से बेचारी के साथ कंक्लूजन किया, करें ना, फिर टाइम उस करें बेचारी के साथ जो कंक्लूजन। कुछ होता रहा, इनका मिर्ज़ा खलीफा इनका कहता रहा चुप कर जाओ।
وہ کہ یار دیکھیں یہ انسان ہو. جھوٹ اب بولنے پڑ جھوٹ رہا ہے، نہیں، اس وہ کو سارا پبلک ٹائم ریکارڈ کا کریں. حصہ ہے، برطانیہ کے یہ اخباروں میں آواز پبلش سے ہوا کوئی ہوا ہے. مناسب جھوٹ نہیں ہے. مناسب نہیں، ٹائم کریں. ان کو اس پریشانی نے ہے نہیں کہ کہا یہ تھا، بریلوی اس کی نے نہیں کہا تھا امتیت چپ کا کر جاؤ. کفر کا ہاں، دفاع کرنے آئے ہیں، اور مجھے کہہ اس رہے نے ان ندا کا سے نہیں کہا دفاع تھا. کریں جن کو میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ہم ندا ان سے کو کیا ندا سے شناخت کے تمہارا کوئی لحاظ سے تعلق نہیں ہے؟ مسلمان مانتے، ندا سے نہیں تعلق سچے تمہارا. مسلمان ہم ان کو نہیں مانتے. ہم ندا کہتے سے ہیں بھی تمہارا ساروں کوئی کو تعلق حق نہیں ہے ہے. آپ مجھے کو بتاؤ، مسلمان کے، لیکن کسی ندا کو سے یہ تمہارا حق نہیں تعلق ہے کہ یا کسی نہیں کو ہے؟ کہو کہ تم کافر بتاؤ، بھی، اور جواب کیوں نہیں دے کافر رہے کی آپ؟ طرح زندگی جواب کیوں گزارو. نہیں دے رہے؟ ندا یہ سے تمہارا تعلق تکفیر ہے میں یا نہیں فرق ہے؟ ہے. ہماری بولو تکفیر نا، ان کی تکفیر ایک جواب نہیں. دو نا، ندا سے احمد رضا تمہارا خان تعلق سے ہے نہیں ہے؟ کہتے ہیں یہ مجھے دائمی بات بتاؤ کہ جہنمی ہے. کیوں جو بھی دیوبندیوں کتنا کا جتنا دفاع مرضی کرے تم وہ اپنا گلا دائمی پھاڑو گے تمہیں جہنمی اس ہے. کا فائدہ نہیں تو ہوگا. کس کے تمہیں لوگ اس دنیا کو کو بتانا کافر ہوگا کہتے ہیں، کہ جو شیعہ اس اس کو ندا بیچاری کافر کے ساتھ کہتے ہیں، ہوا ہے، تمہارا مجنون وہاں وہابی اس بیٹھا کو ہوا تھا جس کافر نے کہتے ہیں. کہا یہ کہ ساروں چپ کا کر جو دفاع دنیا کو یہ نہ کرنے آ بتاؤ، اور تم گیا. خود جاتی تھیں. یہ یہ تمہاری اسلامی یہ تمہارے اندر اسلام. گندگی چل رہی ہے، جس کو تو جمبا وغیرہ دیکھیں کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو دیکھیں ہیں ہی ایسے. دیکھیں یہاں پہ اس تم میں کہتے ہو کہ میں ان کو ہمت نہیں مانتا نہیں قرآن ہوں. سے فیصلہ کرے. ایک ہم سمپل ان کو بات ہے. شناخت کے ابرار لحاظ سے جی مسلمان جی، کہتے ہیں. ابرار ایک آخری ایک بات سیکنڈ کیا من ہے. میں صلی جس طرح دونوں تو میں نے حضرات کو بتایا ہے، میوٹ کر رہا جیسے ہوں میں نے پلیز. بتایا کہ میں نے بھی اس کے پول جی ابھی کھولنے شروع کیے ہیں، تو اس کی اجازت تھانوی ہو گئی ہے. رسول اللہ، ابھی بات چشتی کہاں جائے رسول گی اللہ، آگے؟ جی اور قاسم اور ننوتوی صاحب کے ام متعلق رسول ام اللہ میں جو ذریت، بولتے تم ہیں اپنے کہ ہم لوگوں کو ایک بتایا کرو. بستر پہ لیٹ کے ابرار، تھے، تو ابرار، کس کا اسے دفاع آپ اسے کریں؟ اسے ایک سیکنڈ بتاؤ، اسے میں اپنے لوگوں کو میں بتانا چاہیے ایک کہ یہ سیکنڈ سوری، بتائے میں نے آپ دونوں کو کہ میرا میوٹ جملہ کیا. ہے پلیز کیا. رضی بھائی پلیز 2 منٹ میوٹ رہیے گا. ایک سیکنڈ. میرے خیال سے اس طرح نہ میں آپ کی بات سمجھ پا رہا ہوں اور نہ آپ کا اوپوننٹ سمجھ پائے گا. اگر آپ دونوں ایگری ہوتے ہیں تو ہم لاسٹ راؤنڈ کر لیتے ہیں 2 منٹ کا. آپ جو ہے کنکلوژن ڈرا کر لیں، اس کے بعد جو ہے ہم پروگرام کو ختم کر دیں گے اگر ہمیں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ڈیسائیڈ ہوتی ہیں. جی میں تو اس اگر پہ کیسر راجہ صاحب اتفاق اگر آپ کی کرتا ہوں. اجازت ہو تو پلیز اپنا ایگریمنٹ شو کیجیے گا. میں 3 منٹ، 3 منٹ میں کرتے ہیں بالکل. جی 3 منٹ. رضی بھائی آپ کا ٹائم انشاءاللہ. ایک سیکنڈ مجھے شروع کرنے دیجیے گا. یہ آخری راؤنڈ ہوگا. اس میں اگر آپ کچھ ایگریمنٹ کے اوپر آتے ہیں، شرائط مناظرہ کے اوپر، تو ہم پھر تبھی مناظرہ آگے والا دیکھ پائیں گے، ورنہ بڑا مشکل ہو جائے گا. بہرحال میں آپ کا ٹائم شروع کرتا ہوں اب. میں بھی شروع کرتا ہوں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک تکفیر کا معاملہ ہے، ان کی تکفیر ہماری تکفیر سیم نہیں ہے. ان کی تکفیر یہ ہے کہ تم کافر ہو، اب پاکستان میں تم نے کافر کی طرح زندگی گزارنی، نہ تم نماز پڑھ سکتے ہو، نہ السلام علیکم کہہ سکتے ہو. جو بھی تم اسلام والی بات کرو، آپ پہ حد ہو جائے گی اس پہ. یہ غلط تکفیر ہے جو اسلام کے خلاف ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم. جو بھی قبلے کی طرف نماز میں ہمارا ذبیحہ کا ہے وہ مسلمان ہے. اس کی ذمہ داری اللہ اور رسول لیتے ہیں. یعنی جو بھی دعویٰ کرے مسلمان ہونے کا، اس کو حق ہے کہ وہ مسلمان کی طرح زندگی گزارے. جہاں تک حقیقی اسلام ہے، ہم کہتے ہیں جو حقیقی اسلام کو نہیں مانا وہ ایک لحاظ سے کافر، لیکن ملت اسلام میں وہ رہے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفترق امتی علی ثلاث و سبعین ملہ. میرے امت کی 73 فرقے ہوں گے، کلھا فی النار الا واحدہ. سب گمراہ ناری ہوں گے سوائے ایک. یعنی سچا اسلام ایک ہوگا، اس کی ہم دعوے دار ہیں. کیسے راجہ صاحب آپ کو یہ نہیں بتا رہے کہ ہماری تکفیر اور ان کی تکفیر الگ ہے. ہم تو نہیں کہتے کہ کیسے راجہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا. ہم کہتے ہیں ساروں کو حق ہے، لیکن سچا اسلام ایک ہوگا. اگر میری حکومت ہوتی، کیسے راجہ کو وہی حقوق ملتے جو میرے احمدی بھائیوں کو ملتے، کیونکہ دعوے پہ ہم نے بات کرنی ہے، آخرت میں فیصلہ ہوگا. تو یہ بہت بڑا فرق ہے. یہ کیا کہتے ہیں آپ نہ اپنے آپ کو مسلمان کیسے ہو؟ اگر آپ کہو آپ جیل میں جاؤ گے، آپ پہ حد ہوگی، آپ مرتد ہو، آپ پہ ظلم کریں گے، آپ کی مساجد توڑیں گے، کیا یہ ایک ہے؟ یہ لیسو سوا، یہ ایکول نہیں ہے. اب دوسری بات یہ کہتے ہیں آپ اپنے بھائیوں کو گمراہ کہتے ہیں، وہ میرے بھائی ہیں ہی نہیں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. آپ چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، ساروں کے دفاع کرنے کے لیے آ جائے تھے. آپ نے کہا آپ ان مسلک پہ بیان کریں. میں تو نہیں ان کا دفاع کرتا، میں کہتا ہوں وہ گمراہ. آپ پہ ہمت نہیں تھی کہ آج آپ ان کو گمراہ کہہ دیں. جہاں تک یہ بات ہے، احمد رضا خان تو آپ کو کافر کہتا ہے، کیونکہ آپ تو اشرف علی تھانوی کی کفر میں شک کرتے ہیں. پھر اہل حدیث کہتے ہیں دیوبندی کی ختم نبوت پر ڈاکہ ہے، اس کا بھی آپ دفاع کرتے. تو آپ تو سارے فرقوں میں ہیں. یعنی احمد رضا خان کے فتوے، اشرف علی تھانوی کے فتوے، سارے بزرگان کے فتوے آپ پہ لگیں گے، کیونکہ آپ ساروں کے نمائندے ہیں. یہ میں کہہ رہا تھا. جہاں تک الکفر ملتن واحد ہے، یہ احمد رضا خان کا اصول ہے. وہ تو عاشق رسول ہے آپ کے مطابق. وہ کہتے ہیں کافروں کا اجماعی کفر ہو جاتا ہے. تو آپ کے ہاں کچھ نہیں، قرآن سے آپ بات نہیں کر سکتے، نہ احادیث سے آپ کر سکتے. مسلم ہمارے درمیان قرآن ہے. ہاں جو آپ کی تشریح ہے وہ الگ ہے. آپ نے کہا ہم سب کے قرآن کے جھوٹ ہے.
دیوبندی بریلوی کے قرآن کو شرک مانتے کیونکہ اس میں لکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے. رشید احمد گنگوئی کہتے ہیں یہ کفر ہے. شیعہ کہتے ہیں اصل قرآن 12واں امام لائے گا. ان کے قرآن میں 70,000 آیات ہیں. بریلوی کے قرآن میں لکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہے, سارا علم غیب ان کو تھا. جو اہل حدیث ہیں وہ کہتے ہیں شرک اور کفر ہے. ایک قرآن کا دعویٰ آپ نے کیسے کر دیا؟ ہاں نص قرآن کی ایک ہے, خدا کی قسم وہ ایک ہے. اِنَّا نَحْنُ ٹائم اپ نَزَّلْنَا ٹائم الذِّكْرَ اپ ٹائم وَإِنَّا اپ لَهُ سوری لَحَافِظُونَ. ٹائم اپ. جی کچھ سیکنڈز اوپر ہو گئے تھے, 3 منٹ 15 سیکنڈ ہوئے تھے. انشاءاللہ اتنا ہی ٹائم کیسر راجہ صاحب کو بھی ملے گا. میرے خیال سے ابھی تک کوئی کنکلوژن پر ہم نہیں پہنچے. کیسر راجہ صاحب پلیز آپ کنٹینیو کریں اور انشاءاللہ آپ کو بھی 3 منٹ 15 سیکنڈز دیے جائیں گے. آپ یقین کریں میں نے ڈبیٹ سے پہلے میں نے اپنے جو پرائیویٹ سرکل ہے دوستوں کا ان کو بتایا تھا کہ یہ ڈبیٹ نہیں ہونے والی ہے, اس لیے کہ یہ مرتے مر جائیں گے, کبھی مرزا پہ بات نہیں کریں گے. تھرو آؤٹ میں آج بھی کہتا رہا ہوں ڈبیٹ میں, سوری ہماری جو ڈسکشن ہوئی ہے اس میں دیکھ لیں, ایک اس طرف نہیں کیا فلاں کتاب تمہاری یہ تمہارا وہ تمہارا. یہی میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم ڈفرینٹ ہو, ہم ڈفرینٹ ہیں. اچھا اس نے کہا جی تکفیر الگ الگ ہے. بھائی ہمارے مذہب ہی الگ الگ ہے, دین ہی الگ الگ ہے ہمارے, تو تکفیر الگ الگ ہوگی تو کیا عیسائیوں کی تکفیر الگ ہے, قادیانیوں کی تفسیر الگ ہے, مسلمانوں کی تفسیر الگ ہے, 3 ادیان کی بات ہو رہی ہے, الگ الگ ہی ہوگی نا. اس میں کیا کامن سینس اپنا وائلیٹ کرنے آ گئے ہو. اچھا انہوں نے کہا اگر میری حکومت ہوتی تو سب کو اجازت ہوتی, سارا کچھ ہوتا. وہ جمبا گروپ, گرین پارٹی, تمہارے کو 12 سے 14 فرقے ہیں, ایک دوسرے کو دوزخی کہہ رہے ہو, ایک دوسرے کی ڈبیٹس میں اس حد تک یہ ہائپر ہو جاتے ہیں کہ مرزے کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں. یہ ڈاکومنٹڈ ہسٹری ہے. گالیاں دینے پہ چلے جاتے ہیں کہ نہیں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں, وہ کہتا ہے مرزا صاحب نے یہ فرمایا, وہ کہتا ہے مرزا کرتے 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 بیچ میں اس کو ایک سائڈ پہ نکال دیتے ہیں صرف اسی چیز میں کہ میں ٹھیک ہوں یا تم ٹھیک ہو. اچھا اس نے یہ کہنا کہ جو جس کو مرضی کہتا ہے وہ اس کا حق ہے, نہیں ہے حق. میں نے پہلے بھی پڑھ کے سنایا تھا, دوبارہ باتیں سن لو کہ ذریت بغایا ہیں, یعنی جو مجھے قبول کرتا ہے وہ میری تصدیق کرتا ہے, وہ لوگ جو محبت اور محدت کی نظر سے دیکھتے ہیں. اور یہ بات لکھا ہے میری کتابوں کو ہر مسلمان یہ دیکھتا ہے. مطلب یہ ساری باتیں اس نے کہا کہ نہیں وہ دوسروں کو کہا جاتا ہے, آپ اردو پڑھ رہے پھر ہیں, وہی بات ہے. پلیز یہ پلیز تو پلیز اردو پھر وہی پلیز بات کتاب پلیز ہے. نہیں. پلیز پلیز یار بہت ہی بدتمیز میں نے آپ کا ٹائم پاز کیا ہے. سیریسلی جی جی سوری. بہت ہی بدتمیز لوگ جی جی سوری, تو پلیز آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں. اچھا یہ اس کی جو کہہ رہا ہے نا کہ یہ عیسائیوں کو کہا گیا, وہ بات ہی مسلمانوں کی ہو رہی ہے, لفظ لکھا ہوا ہے اس میں. اینی وے کتابوں کو ہر مسلمان محبت اور مودت کی نظر سے دیکھتا ہے, ان کے معارف سے نفع اٹھاتا ہے, مجھے قبول کرتا ہے, میری دعوت کی تصدیق کرتا ہے, سوائے زانی عورتوں کی نسلوں کے جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی, پس وہ قبول نہیں کرتے. اگلی بات یہ بھی جو اس نے کہا کہ نہیں وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا. یہ اگر روحانی خزائن کی جلد 8 پڑھ لینا 1 پیج 63 پہ, اس پہ خود اس نے مرزا نے ترجمہ کیا ہوا ذریت البغایا کا, خراب عورتوں کی نسل, یعنی کہ جو اس کو نہیں مانتے ہیں وہ خراب عورتوں کے بچے ہیں. اب یہ رضی پہ ہے کہ اپنے لوگوں کو بتائے کہ بھجے کی والدہ کو کیا کہنا ہے. جو لوگ نہیں جانتے ان کے لیے میں عرض کر دوں, وہ مرزے کا بیٹا تھا جو مرزے پہ ایمان نہیں لایا تھا. تو مرزے کو نہ ماننے والی کی والدہ اگر اچھی عورت نہیں ہوتی تو جیسے یہ ام المومنین کہتے ہیں, اب اس نے بتانا ہے وہ کیوں اچھی عورت نہیں تھی. پھر اس نے کہا کہ میں سارے پتہ نہیں مسالک کا دفاع کرنے آیا تھا. میں مسالک کا دفاع کرنے آیا تھا؟ یہ کا دماغ خراب ہوا ہے. میں نے ٹویٹ میری پڑھ لو جس میں پہلے لکھا ہوا ہے کہ ہم مسلمانوں کے مسالک, ہمارے اختلافی معاملات یہ ایشو نہیں ہے, کیونکہ یہ قادیانی ایشو نہیں ہے. بات ہوگی تم لوگوں پہ جو تم نے ایک نہیں کی. یار جس کو مانتے ہو اور جو مانتا ہے کون بڑا جھوٹا ہے, ون کانٹ ایون فیدم دیٹ. پھر یہ جو اس نے کہا نا کہ یہ باقی گروپ جو ہمارے ہیں ہم ان کو نہیں مانتے, یہ نہیں. او بھائی تم جو کہتے ہو کہ جو اپنے آپ کو کہتا ہے اس کو وہ کہنے دو, تو پھر تم لوگوں کو کیا تکلیف ہو جاتی ہے اگر گرین پارٹی اپنے آپ کو وہ کہتی ہے جو کہنا چاہتی ہے, یا جمبا گروپ ہو گیا. بائی دا وے ان کی نبوت کی کہ افریقہ میں کیس بھی چل رہا ہے, پتہ نہیں آج کل ہے یا نہیں, پہلے چل رہا تھا. یہ کہہ رہا تھا میں خلیفہ ہوں, دوسرا کہہ رہا ہے میں خلیفہ. ایک عدالت ہے ان کے نزدیک غیر مسلموں کی جنہوں نے بتانا ہے کہ تمہارا خلیفہ کون سا ٹھیک ہے. وہ کیوں ایسی باتیں کہتے ہیں ان کے بارے میں؟ اس لیے کہ ندا بیچاری کتنا عرصہ جی اس اب کا ریپ دیکھیں, ہوتا اب رہا. ابرار بھائی وہ موضوع سے ہٹ رہا ہے, پھر یار تو وہی اب بات ہے, بات پھر وہی ختم ہے. بات ہے. میں بس ابرار سے ابرار آخر پہ ایک بات کرنا ابرار چاہتا ہوں کہ ابرار انہوں نے جو ابرار سے چپ کراؤ گے یار, ایک سیکنڈ میں بات ان کر کا رہا ہوں, ٹائم ختم ہے. ابرار میں سے بات کر رہا ہوں. کیسر صاحب جی جی رضی بھائی پلیز, میرے خیال سے ٹائم جو ہے کیسر صاحب آپ کا مکمل ہو چکا ہے. میں جملہ اگر پورا آپ کر پھر دوں, بھی اس کچھ کو بھی میں نے کنٹینیو ٹائم کرنا دیا تھا چاہتے ہیں. آگے.
जी, जी। جی آپ کو آپ ایکسٹرا ملا جملہ وہ اس پورا کو پڑھ ٹائم. سکتے وہ اس کو یہ جمبا گروپ والے اس لیے ان کو ایسی باتیں کہتے ہیں کہ یہ انسسٹ کرتے ہیں اور سارا جس کو یون ہی نہیں کرتا نعوذ باللہ کہ من ندا ذالک. بیچاری کے ساتھ اتنا عرصہ ابرار ہوتا سے ہوتا موضوع کے خلاف وہ پھر وہی اپنے بات ہے مولویوں کے بارے پھر ساتھ وہی بات ہے شاید یار چھوٹے کہ یار اس مساجد میں کی کیا ہوتا ایک ہے دم اس پہ تو کہاں اس کی جرم ہماری کو طرف وہ منسوب اس کر پہ رہے ہیں. میں ابرار جو بات کر رہا ہوں جو ابرار انہوں نے قبر ابرار کے اس بارے پہ میں مطالعہ کی تھی وہ ابرار بھی جھوٹ سارے حوالے ابرار جھوٹ تھے نکلے. ابرار تو انہوں اس نے میرے پہ کیا خیال سے جو اسلام کا ہمارا دفاع ابرار کیا؟ اس وہ کا ٹائم ختم ہو گیا میرے اسے چپ خیال کر سے دو جو یار ہماری آپ کا بھی ختم ہو اس گیا ہے ابرار سے کہہ دو چپ تو کرے میں آپ اپنا جملہ بولتے پورا جا کروں رہے ہیں. اپنا جملہ پورا تم جی، جی۔ خاموش ہو گے تو میری بات ختم ہوگی نا بیچ میں پھر چک لیتے ہو تھوڑا ٹائم ختم ہو گیا او، سی بہت تم پہلے رہنے سے. دو ٹھیک تم ہے رہنے دو ابرار یہ صاحب ان یہ کو کہ ان کا جی، ٹیچی جی۔ ٹائم ٹیچی نے ختم اچانک ہے پنجابی ابھی میں تک وہی آپ کر ان کو دی ہے ٹائم دے رہے ہیں. اوئے ٹیچی ٹیچی نے اچانک پنجابی میں وہی کر دی ہے دیکھیں ابرار صاحب یہ انصافت ہے. میں اچھا ان ابرار کے یہ اس متعلق کو نہیں کچھ ہٹانے کی کہہ کوشش رہا. جی، ابرار اس جی۔ کو 1 منٹ اس کا نا مائک بند جی، جی۔ کریں اسے نیچے بھیجیں میرے یہ جملہ تو میں پورا کہوں گا اتنا تو میں آپ پہ حق رکھتا ہوں اس سے بھی آگے میں نے اس کے ٹائم پہ میں نے زیادہ ٹائم دیا تھا کنکلوژن نہیں اس سے پہلے یہ بات کر رہا تھا میں ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں یہ جی، بات کو صرف جانے نہیں دیتا میں کنکلوڈ کرنا چاہ رہا ہوں فار گڈنس سیک یہ جمبا گروپ والے اس لیے وہ کہتے ہیں کہ مرزے کی فیملی انسسٹ کرتی ہے اور اس طرح کی وائلڈ نعوذ باللہ پریکٹسز میں ہے لعنت اللہ علی الکاذبین. وہ مرزا وہ اس کے سارے جتنے فالوورز ہیں وہ سب دیکھیں کو ابرار صاحب میں اچھا نے بس اب یہ جھوٹوں پہ لعنت اب بھیجی ہے. میں نے یہ میں جھوٹی نے کس پہ باتیں بھیجی ہے کریں جو آپ کے چینل کے ابرار لیے یہ نہیں بعد پوری میں بات کرنے مشکل دے گا پیدا ہو اگر اس نے سکتی ہے بات نا. پوری ایک نہ کرنے سیکنڈ تو دی نا اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں ابرار ایسی باتیں نہیں ابرار کرنی چاہیے. آپ ایک کام ایک کریں سیکنڈ، ایک آپ سیکنڈ، میرے ساتھ ہم اس کمٹ کا کریں سولوشن نکالتے ہیں. اگر یہ بات نہ ہم اس پوری کا کرنے ہم دے نا تو میں آپ کو وہ آڈیو سنا دیتا ہوں جی، اس کی ندا کی وہ آپ چلا دیجیے گا یہ بات ہی نہیں کرنے دے رہا میں ختم ہاں۔ 30 سیکنڈ میں میری بات ختم ہو جاتی ہے پھر بیچ میں بول پڑتا ہے بھاگ گیا کیا آپ نے نیچے کیا ہے میرے خیال نہیں، میرے خیال سے وہ لیفٹ ہو چکے ہیں یا پھر کچھ انٹرنیٹ کا اچھا یہ ایشو بات آیا میں ہے۔ پھر بھی میں پوری کروں گا ہاں، یہ جمبا گروپ والے اس لیے ایسے کہتے ہیں کہ مرزے کی فیملی انسسٹ کرتی ہے اور وائلڈ سیکشول پریکٹسز ہوتی ہیں ان کے گھروں میں ان کے یہ جو خانے بنے ہوئے ہیں ان کے حجرے وغیرہ کہ ندا بیچاری جو مرزے کی فیملی ممبر ہے اب یہ پبلک ریکارڈ کا حصہ میں کوئی راز کی بات نہیں بتا رہا اس اتنا عرصہ بیچاری کا ریپ ہوتا رہا اور جب اس نے مرزے کو بتایا جو ان کا اب خلیفہ ہے اس نے کہا نہیں تم خود کو پیش کیا کرتی تھی یہ آڈیو ریکارڈنگ ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ اویلیبل ہے ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں یہ سارے دوزخی ہیں ایسے ویسے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ یار وہ جیسے بھی ہوں گے تم نے ایک معیار قائم کر لیا ہے کہ اگر تمہیں کوئی پسند نہیں کہ تمہارے وہ مجموعی مسلک کے حق میں نہیں ہے تو وہ تمہارے دائرے سے خارج ہے تو بھائی تم ہمارے مذہب کے یا ہمارے دین کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہو تم دین سے خارج ہو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تم جیسے مرضی ہے دین سے نکال دو اور اپنی باری ہے تو کہو کہ نہیں یار ہم تمہارے جیسے ہی ہمیں مان لو اس پہ تم حدیث بھی لے کے آؤ جو باقی چیزیں آخری بات میری یہ ہے کہ یہ بات طے شدہ تھی کہ اس نے نئی ڈبیٹ کرنی تھی یہ جو چورن بیچنے آیا تھا وہ بکا نہیں ہے اینڈ میں فرسٹریشن میں بھاگ گیا ہے حقیقت دنیا کے سامنے آ گئی ہے سارے حوالے لوگوں کے سامنے ہیں میں نے ساری کتابوں کے ساتھ دیے ہیں خود ویریفائی کریں ان لوگوں کا ایک ہی وتیرہ ہے ایک ہی وتیرہ اور یار تم چلے گئے تھے تو میں نے بات کہہ دی ہے دیکھا کتنا آسان تھا خیر بعد میں سن لینا اینی وے تو کوئی ڈبیٹ شیٹ نہیں ہونی ہے بہرحال بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے ٹائم جی، دیا جی۔ میرے خیال سے ہاں، جی بالکل کیسر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کر کے رکھا. رضی بھائی جو ہے ہم میرے خیال سے کسی بھی کنکلوژن پر نہیں پہنچ پائے اور میں نے آپ دونوں کو 1-2 دفعہ میوٹ کیا اور ریموو نہیں کر پایا ایز اے سارٹ آف رسپیکٹ کیونکہ آپ دونوں میرے سے بڑے بھی ہیں علم کے اندر بھی اور عمر کے اندر بھی لیکن پھر بھی میں آپ سب کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں جوائن کر کے رکھا. چونکہ ہمارا جو پلان تھا آج کا ڈیبیٹ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو ڈیفائن کرنے کا وہ تو پورا کا پورا چوپٹ ہوا ہے کوئی بھی ہم کنکلوژنس کوئی ڈرا نہیں کر پائے اور نہ کوئی شرائط مناظرہ فائنلائز کر پائیں. تو آخر میں چاہوں گا کہ ایک منٹ آپ اسی چیز کے اوپر جو ہے وہ کنکلوژنس دے دیں کہ شرارت سے آپ بھی باز نہیں آتے نا وٹ ویسے شوڈ وی ڈو. جی میں شروع کروں جسٹ ابرار ون صاحب 1 ایک منٹ منٹ ہوگا. جی، جی، ٹھیک ہے 1 منٹ ہوگا اس میں آپ نے صرف اسی پروگرام کی کنکلوژن ڈرا کرنی ہے کوئی اور چیز ڈسکس نہیں کرنی اور نہ کوئی حوالہ دکھانا ہے. تو صحیح. پلیز میں اس کنڈیشن کے ساتھ آپ کو ٹائم دے ہاں رہا ہوں. میں ایک کوئی سیکنڈ حوالہ اسٹاپ واچ اسکرین اوپن. پہ نہیں دکھاؤں گا. جی، جی، 1 منٹ آپ کو ہوگا اور 1 منٹ کیسر راجہ صاحب کو اس کے بعد انشاءاللہ ہم ختم کریں گے. آپ کا ٹائم اسٹارٹ جی ہوتا ہے. جیسے ہم نے دیکھا کہ مناظم کیسر صاحب تو نہیں مجھے کہنا چاہیے کیسر نے اتنے اعتراض کیے میں نے سارے اسکرین پہ جو دکھائے ہیں جھوٹی باتیں. آخر پہ جو قبر کی بات کی وہ قبر کے بارے تھا ہی نہیں. میں اس کو کہا تھا حلف اٹھا وہ غار ثور کے متعلق ہے. سارے علماء متفق ہیں کہ جو ڈسکرپشن مسیح موعود نے وہ دی وہی غار ثور کی تھی. یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظلم ہوتا ہے آپ غار ثور میں اللہ آپ کی حفاظت کرتے ہیں. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آپ لوگ کہتے ہیں کہ زندہ سمیت آسمان نہ قرآن سے دلیل نہ حدیث سے. جہاں تک ان کا حال ہے
یہ آئے تھے کہ ہم اسلام کا دفاع کریں گے. سارے فرقوں کو یہ اسلام کہتے ہیں. شیعوں کو بریلوی دیوبندی اہل حدیث کہتے ہیں جو شرک کرے گا ہم اس کو مشرک کہیں گے. احمد رضا خان اپنی کتابوں میں بر کے استغاثہ کا دفاع کرتے کہ یا عبد القادر شیئا للہ، کبھی نہیں آپ اس کو مشرک کہیں گے. تو اصل میں ان لوگوں کے ساتھ قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اس میں ہمت نہ تھی قرآن کو فیصلتاً کتاب بنا، یہی ان کے ساتھ ہوگا. احمدیوں کے ساتھ قرآن سے یہ کبھی نہیں بات کر سکتے، بس جی آپ کا توہین ٹائم کریں گے. جی بہت شکریہ، آپ نے ٹائم کا خاص خیال رکھا. آخری ریمارکس لینا چاہیں گے ہم کیسر راجہ صاحب سے، تو اگر آپ کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں تو پلیز جی جی گو ضرور اہیڈ. جی، میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے موقع دیا. میں سمجھتا ہوں آج کے بعد اسلام کا دیانت کی ڈبیٹس جو ہیں یہ ایک نئے عہد میں داخل ہو گئی ہیں، اس لیے کہ رضی نے آج اپنے منہ سے مانا ہے کہ اس کا قرآن اور ہے، ہمارا قرآن اور ہے. اس نے اپنے منہ سے مانا ہے کہ اس کا دین اور ہے، ہمارا دین اور ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ تم سارے کافر ہو، یہ کافروں کا اجماع ہے. But here is the thing، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ میری امت کبھی گمراہی پہ اکٹھی نہیں ہوگی. 3 دفعہ امت کا اجماع ہے اس چیز پہ کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا یہ ویو گمراہی تو نہیں ہے کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، یہ تو بعین حق ہے. اور آج اس نے مان بھی لیا کہ یہ ہمارے سے ڈفرینٹ بھی ہیں. وہی ان کا طریقہ کار ہر بار کہ کبھی مرضیت پہ بات نہیں کرنی، کبھی قادیانیت پہ بات نہیں کرنی. بس یہ کتاب اٹھا لو، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا. حالانکہ یہ خود اس چیز کے قائل ہیں کہ جو چیز قطعی الدلالہ نہ ہو وہ نہیں ہے. اس نے یہ رضی اپنی آپ کہیں تو میں اس کی ویڈیوز بھی دکھانے کو تیار ہوں کہ ایک بزرگ نے یہ بات کہی، دوسرے نے وہ کہی. حالانکہ بات ہوتی ہے حتمی قطعی، وہ ہے قرآن کی ہے، وہ حدیث کی ہے. وہ اس نے خود ہی کہہ دیا آپ کا اور ہے، ہمارا اور ہے. اس لیے میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے آج بڑے بڑے راز ایکسپوز ہو گئے ہیں. اینڈ ہیئر وی آر. آج کے بعد جو بھی ڈبیٹ ہوگی وہ اس سے یہی پوچھا جائے گا کہ بتاؤ بھائی تمہارا قرآن کیسا ہے اور ہمارا قرآن کیسا ہے. ہمارے مسلمات ایک نہیں ہیں. جی کیونکہ بہت بہت کیونکہ سر شکریہ. میری پنچ لائن رہ گئی، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور تم کافر ہو. وہ جی سارے آپ کے بس فتوے کرو، جو ان کا کیا اور کریں پھر گے. شروع ہو گیا یار. جی 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 الکفر الواحدہ. میرے خیال سے وہ سارے ہاں ذہنی میرے مریضوں خیال کے سے ہم اوپر سے لے کنکلوڈ کر نیچے کرتے تک سارے ایک جیسے ہی نہیں ہیں. نہیں، تو آپ نہ اپنا جی ادھر ہے نہ ادھر ہے. جو ہاں آپ ہاں کو کافر کہہ رہے ہیں وہ بھی مسلمان، جو خود کافر بس ختم سے ہوتے کرتے کہہ ہیں. رہے ہیں وہ وہ بھی جی اوپر سے مسلمان. لے کر سارے نیچے مسلمان. تک جی یہ سارے ایک مشرق بھی جیسے ہی مسلمان، ہیں. جنرل صاحب کو گالیاں جی دے جی وہ ان بھی میں سے مسلمان. یقین کریں احمد رضا خان یا عبد مرزے کو القادر چھوڑ کے کر وہ بھی مسلمان. ابرار سانوی ویسے رسولہ بھی کینڈڈلی مسلمان، چشتی بھی سوری مسلمان، سوری سارے کینڈڈلی ایک سیکنڈ. مسلمان. یہ رضی اسلام ہے بھائی آپ کا. جی 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 عجیب رضی بھائی اسلام ہے چلیں یہ ہم تو. کنکلوڈ اسے پتہ کرتے طارق ہیں. ہے، مسعود جی صاحب جی اسے کہتے ہیں یہ ابرار ایسا اسلام ہے اسے کہ نام میں اسے پتہ ہے، مرد نہ عورت. ابرار اسے پتہ ہے اسے چھتر پڑھنے آج جی بڑے یہ کی کر رضی کے بھائی آ گئے ہیں تم. ہاں ویسے ایک بات ہے جی کہ مرزے رضی کے بھائی علاوہ ان میں سے ہاں جتنے بھی ہیں نا، کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے ایک نفسیاتی اعتبار سے سارے ایک جیسے ہی ہیں. جیسے ویسے ختم ہوگی یہ ٹائم ان کا ڈبیٹ، ہو نہیں گیا. ختم ہوگی ساری جی بات. جی ہاں ہاں ڈسکشن ڈبیٹ ٹائم نہیں تھی، ختم ہو ڈسکشن چکا ختم ہے اور ہوگی لیکن پروگرام بھی ختم ہو چکا ہے. اور آپ سب لوگوں نے بھی دیکھا، جو ہمیں آڈینس دیکھ رہی ہے، کہ انفارچونیٹلی ہم کسی کنکلوژن پر نہیں پہنچ پائے. اور میرے خیال سے پہنچنا چاہیے تھا، لیکن میرے خیال سے کوئی بھی ایک کامن گراؤنڈس ہم نہیں ڈھونڈ پائے کہ جس کے اوپر ہم ڈیبیٹ کرتے. بہرحال اگر پھر کبھی یہ کوشش کرنے کا موقع ملا کہ ہم ڈیبیٹ کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن ڈیفائن کر کے ڈیبیٹ کریں تو میں انشاءاللہ ضرور کوشش کروں گا. لیکن مجھے لگتا نہیں ہے آج کی ڈسکشن دیکھنے کے بعد کہ یہ پاسبل ہو پائے گا. بہرحال رضی بھائی آپ کا بھی شکریہ، کیسر صاحب آپ کا بھی شکریہ. آخر میں جو ہے کیسر صاحب سے بھی معذرت کرتا ہوں اگر ماڈریشن کے دوران کچھ میں نے آپ کو 1-2 دفعہ میوٹ بھی کیا اور رضی بھائی ہاں کو یو بھی ڈن میوٹ ویل کیا. سر، یو ڈن ویل. تو جو کہ ہاں میرا بھی چونکہ فرسٹ ٹائم تھا، میں میوٹ اور آپ کو ڈاؤن اس وجہ سے نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ آپ ہمارے گیسٹ تھے، تو اس وجہ سے آپ کو شاید 1 to 1 بھی انٹریکٹ ہونے کا چانس مل گیا. تو میں آخر میں کیسر راجہ صاحب سے معذرت کرتا ہوں اگر کہیں پہ کچھ نہیں چیزیں سر، اوپر نیچے ہو گئیں. یو ڈن اور میں امیزنگ جاب برادر. اور میں ہاں اور میں چاہتا ہوں کہ پلیز اگر کچھ ریزرویشن ہیں میری موڈریشن کے حوالے سے، کیسر صاحب یہیں پہ ڈکلیئر کر دیں اور تاکہ میں اس کو ویری امپروو تھینک کرنے کی یو، کوشش کروں. آئی ریئلی تھینک یو سر، امیزنگ جی جاب. بہت شکریہ. رضی بھائی معذرت کرتا ہوں کہ میں نے آپ کے جو پوسٹر سٹارٹنگ میں اپلوڈ کیا تھا اس میں بھی آپ کی بتائی گئی اسٹریٹجی کے اکارڈنگ ہم نے وہ ڈیزائن نہیں کیا اور آپ کو وہ لفظ نامناسب لگا، اس کے اوپر معذرت کرتا ہوں. اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگر پھر کبھی موقع ملا تو اس چیز کا میں خیال رکھوں گا. تو بہرحال ہم کنکلوڈ کرتے ہیں کیسر صاحب آپ کی اجازت کے ساتھ، اور میں چاہوں گا کہ آپ جو ہیں ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. جزاک اللہ خیرہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.